अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल तुम जो आए ज़िंदगी में का एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट नावल कौन सा अपलोड करें, क्योंकि ये नावल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। क्या बात है शाह साहब, जब से बाहर से आए हैं कमरे में बंद हैं, आपकी तबीयत ठीक है? सुरैया शाह ने कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठे जमाल शाह के पास बैठते हुए कहा। मुझे क्या होना है बीबी, मगर आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। साथ जमाल शाह ने आंखें खोल लीं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? आपको पता है, जब अपने ही बच्चे अजनबियों की तरह सलाम करें और लाइल्मी से हाल चाल पूछें तो दिल पर क्या गुजरती है। आज मैं इमसाल और आदिल से मिला, जिस तरह वो अजनबियों के जैसे मुझसे मिले, यकीन करो जैसे किसी ने मेरा कलेजा नोच लिया हो। इमसाल तो चलो नहीं जानती, लेकिन आदिल तो जानता है ना, और ये भी जानता है कि जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। आपको पता है, वो मुझे अंकल कह रही थी, मेरी लाडली बेटी की बेटी, मेरी नवासी मुझे किसी पराई की तरह अंकल कह रही थी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कितनी तकलीफ़ हुई होगी मुझे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कितनी तकलीफ़ हुई होगी मुझे। सुबह कहते हैं बाज़ औक़ात किसी एक इंसान की गलती पूरे ख़ानदान के लिए पूरे ख़ानदान की नींहें हिलाकर रख देती है। जमाल शाह ने खोए खोए अंदाज में कहा। इस वक्त वो कहीं से भी बड़े फ़ैसले करने वाला दबंग और तरहदार जमाल शाह नहीं लग रहा था, बल्कि एक मजबूर बाप की तरह बेबस दिखाई दे रहा था, जिसकी दो बेटियां इनकी आंखों के सामने होते हुए भी वो इन्हें सीने से नहीं लगा सकते थे, अपने नवासे नवासियों को प्यार नहीं कर सकते थे। सुरैया शाह अपने आंसू पहुँचती उठ गईं। ज़िले ज़िले कहाँ हो यार, जल्दी आओ, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाज़िल ने इमसाल को आवाज़ दी। क्या हुआ? इमसाल ने सीढ़ियों पर खड़े होकर पूछा। देखो, हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है और नेक्स्ट वीक फैशन शो के लिए बुलाया है। अभी इनका फ़ोन आया था, बाज़िल ने कहा तो तकरीबन भागते हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगी और नीचे से आती हुई रमल से जा टकराई। रमल एक झटके से नीचे गिरी और रेलिंग का कोना इसके माथे पर लगा। इसके तो 14 तबक रोशन हो गए। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गई। इसकी चीख सुनकर सभी ख़वातीन इकट्ठी हो गईं। इमसाल मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से रमल को सर पकड़े बैठा देख रही थी। आई एम सॉरी, आपको मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मैंने देखा नहीं आपको, रियली सॉरी। इमसाल ने इसको उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। ज़िले, तुमने क्यों मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है? चैन क्यों नहीं पड़ता तुम्हें? तुम्हें किसी भी वक्त सारिया बेगम ने इसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। सॉरी मामा, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मैंने नहीं देखा। इमसाल मिनमनाई। बकवास बंद करो, एक तो गलती करती हो, ऊपर से फिर कैंची की तरह ज़ुबान चलती है तुम्हारी। पता नहीं कब जान छूटेगी तुमसे, तंग आ चुकी हूँ मैं। सारिया बेगम ने गुस्से से कहते हुए इसे थप्पड़ मारा था, जिसकी गूंज पूरी हवेली ने सुनी थी। इमसाल गाल पर हाथ रख के शशदर सी खड़ी सारिया बेगम को देख रही थी। सब लोग हैरान थे कि बात इतनी बड़ी तो नहीं थी। हैरान तो सारिया बेगम भी थी कि कैसे इन्होंने हाथ उठा दिया। यहाँ आने के बाद से इन्हें हवेली की लड़कियों को संजीदा और सलीकामंद देखकर अपनी बेटी की गैर संजीदगी कुछ ज़्यादा ही खलने लगी थी, और इसी फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने इसे थप्पड़ दे मारा। सबसे पहले बाजिल को होश आया। वो रोती हुई इमसाल की तरफ बढ़ा और इसे अपने साथ लगाया। इमसाल बाजिल को धक्का देते हुए वहाँ से बाहर की तरफ भागी। मम्मा! बाजिल ने हैरानी से उन्हें देखा और इसके पीछे बाहर की तरफ बढ़ा। देखा तो वो हवेली के पिछले दरवाजे के पास बैठकर घुटनों में सर दिए रो रही थी। ज़िले, सॉरी, मेरी वजह से हुआ है ये सब ना, मैं तुम्हें ऐसा बुलाता और ना ये सब होता, बाजिल ने इसके पास बैठते हुए कहा। अच्छा, मेरी तरफ देखो प्लीज़, तुम रोना बंद करो। बाजिल ने इसका बाजू पकड़कर हिलाया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। वो तो खामोश होकर वहीं बैठ गया। बस करो ना, वरना मैंने भी शुरू हो जाना है। फिर मिलकर रोएंगे। तुम्हें पता है फिर क्या होगा? फिर हवेली की सारी चुड़ैलें और जिन इकट्ठे हो जाएंगे कि इस तरह तो हम रोते हैं, ये कौन है। फिर सोचेंगे कि हो सकता है हमारी ही बरादरी के कोई बिछड़े हुए लोग हों। अच्छा, मैं कुछ खाने को लाऊं? रो रो कर तुम्हें भूख लग रही होगी। मुझे तो तुम्हें रोता देखकर लग गई है। बाजिल इसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो हनूज रोए जा रही थी। मामा ने ज़िले को थप्पड़ मारा है, वो मुसलसल रो रही थी। मुझसे नहीं चुप हो रही, आ जाएं आप। जब काफ़ी देर तक वो चुप ना हुई तो बाजिल ने मैसेज करके शहरयार को बुलाया। अदीत आउट ऑफ कंट्री था। ठीक 10 मिनट बाद शहरयार घर में दाखिल हुई तो इसके पीछे ही रासिम की गाड़ी थी। ज़िले बाजी कहाँ हो? शहरयार ने हाल में दाखिल होते ही आवाज़ें देना शुरू कर दी। खाला कहाँ हैं दोनों? इनकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर शहरयार ने खतीजा बेगम से पूछा। पिछले दरवाजे की तरफ। इनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो इस तरफ बढ़ा और इसके पीछे रासिम साहब भी वहाँ पहुँचे तो इमसाल घुटनों में सर दिए
سسکیاں لے رہی تھی اور بازل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ضلع بھائی کی جان کیا ہوا؟ ادھر میری طرف دیکھو، شہریار نے کہا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر شہریار اور راسم صاحب دک رہ گئے۔ ضلع بابا کی جان کیا ہوا تمہیں؟ راسم صاحب نے اس کو ساتھ لگایا اور اس کا سر چوما۔ بابا ماما نے اتنی زور سے مارا ہے، امسال نے زور و شور سے روتے ہوئے کہا تو انہوں نے ساریہ بیگم کو آواز دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کہ کیوں ہاتھ اٹھایا اس پر؟ راسم صاحب غصیلے لہجے میں کہا تو ساریہ بیگم نے ساری بات بتائی۔ اچھا کوئی بات نہیں ماما، وہ ماما تو کبھی کبھی مار لیتی ہیں، اس طرح روتے ہوئے کہنے لگی۔ شہریار نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں اس لیے نہیں رو رہی، آپ کو پتہ ہے ماما نے مجھے کہا ہے کہ پتہ نہیں ان کی جان کب چھوٹے گی مجھ سے۔ امسال نے ہتھیلی سے اپنا گال رگڑا تو شہریار اور راسم صاحب سن ہو کر رہ گئے۔ ماما اگر آپ اتنی ہی تنگ ہے تو بتا دیں، میں اسے اپنے ساتھ لے جایا کروں گا، لیکن ایسے تو مت کہیں، شہریار نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساریہ بیگم کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ شہری میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور اسے دیکھو کیسے ہچکیاں لے کر رو رہی ہے جیسے میں نے تھپڑ نہیں گولی ماری ہو۔ کوئی ایک بھی حرکت ہے اس کی لڑکیوں والی، سارا دن جان عذاب کیے رکھتی ہے۔ حویلی کی باقی لڑکیاں بھی تو ہیں، وہ تو بس ایک اور لفظ مت کہیے گا۔ ہاں وہ نہیں ہے حویلی کی لڑکیوں جیسی، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ آپ جانتی نہیں ہیں کیا اپنی بیٹی کے بارے میں؟ باہر نکل کر کسی بھی کچی آبادی والے علاقے میں جا کر پوچھے، وہ آپ بتائیں گے کہ آپ کی بیٹی کیا ہے۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھے جن کے ہاں یہ دونوں بہن بھائی ہر مہینے اپنی پاکٹ منی سے جس کے اتنے زیادہ ہونے پر آپ کو ہمیشہ اعتراض رہا ہے راشن پہنچاتے ہیں۔ ان سے پوچھے جن کے بچوں کی فیس دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو شکایت رہتی ہے نا، یہ دونوں آدھی آدھی رات تک انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ فلموں اور گیموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ فری لانس ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں، جس کے پیسوں سے شاہ ہاؤس کے نام پر انہوں نے ایک اور فارم ہاؤس بنوایا ہے۔ ان میں رہنے والے لاوارث بچوں اور بوڑھوں سے جا کر پوچھیں کہ آپ کے بچے کیا ہیں۔ ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی گاڑی بیچ کر ایک فیملی کی بیٹی رخصت کی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کیسے جان سکتی ہیں؟ آپ کو ان کے ایپ دیکھنے سے فرصت ملے تب آپ دیکھیں نا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے بچے اپنے باپ کا فخر اور بھائیوں کا غرور ہیں۔ آج کے بعد میری بیٹی کا کمپیریزن کسی کے ساتھ مت کیجیے گا، کوئی اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جہاں تک رہی ان کی شرارتوں کی بات، تو اگر کوئی ان کی شکایت لے کر آئے تو اسے ہمارے پاس بھجوا دینا، ہم خود دیکھ لیں گے۔ آپ کو آئندہ ان کے کسی بھی معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راسم صاحب کے انکشافات پر سبھی دنگ رہ گئے۔ ان شرارت کی پوٹلیوں سے کہاں انہوں نے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا۔ ساریہ بیگم آنکھیں اور منہ کھولے حیرانی سے کھڑی تھیں۔ شوق تو شہریار کو بھی لگا تھا، اس کے نٹ کھٹ سے بہن بھائی اتنے حساس اور خیال رکھنے والے تھے۔ کہاں اس نے سوچا تھا ان کے بارے میں سب جاننے کا دعویٰ کرنے والا شہریار کیسے بے خبر رہ گیا تھا۔ بابا آپ کو کیسے پتا؟ بازل نے حیرانگی سے پوچھا۔ باپ ہوں، تم لوگوں کا بے خبر نہیں ہوتا؟ تم لوگ کب کہاں جا رہے ہو سب کی خبر ہوتی ہے مجھے، راسم صاحب نے جتاتے ہوئے کہا، اور امسال کو اٹھا کر اپنے بازو کے حلقے میں لے کر سب کو حیران چھوڑ کر حویلی کے اندر چل دیے۔ کل سے گھر میں بہت خاموشی تھی اور سب لوگ اس کی وجہ ساریہ بیگم کو ٹھہرا رہے تھے۔ رات ڈنر بھی ان تینوں بہن بھائیوں اور راسم صاحب نے امسال کے روم میں کیا تھا۔ صبح ورزش کے لیے بھی جو امسال خود اٹھ کر آ گئی تھی، اب بھی وہ نہایت ہی سنجیدگی سے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی صبر کے ساتھ ویٹ کر رہی تھی۔ خلاف توقع بازل بھی خاموش تھا، جبکہ پہلے ایک طوفان برپا ہوتا تھا ناشتے کے ٹائم پر، اور ساریہ بیگم بکھلا کر رہ جاتی تھی۔ بھائی آفس جاتے ہوئے مجھے اور بازی کو بھی لے جائیے گا، امسال نے اخبار پڑھتے شہریار کو مخاطب کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کیوں پتر خیریت؟ بی جان نے پوچھا۔ انہیں لگا کہ شاید وہ کل والی بات کے بعد یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ہاں دادو، وہ ہمیں شہری بھائی کے سٹاف سے ملنا ہے اس لیے۔ کیوں سٹاف سے کیوں ملنا ہے؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بھائی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، کافی دنوں سے سبمٹ کروایا ہوا تھا، کل دوپہر ان کی کال آئی تھی کہ اپروو ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ورکرز کی ضرورت ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سٹاف سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہ اوور ٹائم لگائیں تو آپ ان کو پے کر دیں گے، امسال نے کہا۔ اپروو پروجیکٹ کیا ہے؟ شہریار نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سرپرائز ہے، بہت جلد پتہ چل جائے گا، امسال نے جواب دیا۔ ویسے کتنی بری بات ہے نا، پروجیکٹ کا پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ ضلع بیٹا آپ کو اسپانسر کی ضرورت تو نہیں؟ امسال نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا بتاؤ، تمہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ شہریار مسکرایا۔ ہاں نا، ہے نا، بہت ہے، اس لیے ہمیں یعنی امسال شاہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک بڑے پروجیکٹ کے اخراجات کے حساب سے رقم ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے۔ آفس پہنچ کر پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے، ورنہ کیا؟ شہریار نے آبرو چکائے۔ پلیز، اچھے سے بائی نہیں ہے، کر دینا نا،
امسال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پل میں اس کا شہانہ پن غائب ہوتے دیکھ وہ ہنسا تھا۔ اس کو اپنے پرانے موڈ میں آتا دیکھ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ساریہ بیگم نے ناشتہ لا کر رکھا تو وہ جلدی جلدی کرنے لگی۔ بی جان نے اسے یوں جلدی کھاتے دیکھا تو ٹوکا، آرام سے کھاؤ ضلع۔ ارے دادو، آپ کو نہیں پتا شہری بھائی چڑیا جتنا کھاتے ہیں ان کا ابھی ختم ہو جائے گا اور ہم بیٹھے رہیں گے۔ اچھا دادو، ماما ہم جا رہے ہیں اور شام میں واپس نہیں آئیں گے۔ کام چونکہ زیادہ اور بھائی کے سٹاف سے کام کروانا ہے تو لیٹ ہو جایا کریں گے، اس لیے ہم لوگ 8-10 دن تک فاریہ خالہ کے پاس رہیں گے۔ بازی میرے روم سے میرا بیگ بھی لیتے آنا۔ مثال نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تو ساریہ بیگم نے بی جان کی طرف دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ روک لیں گی، لیکن انہیں بی جان کی بات سن کر حیرانی ہوئی۔ اچھا پتر ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ اور مجھے کال کرتے رہنا۔ عادت ہو گئی ہے نا تم لوگوں کی، مشکل تو ہوگی لیکن تم لوگوں کا کام ہے تو منع بھی نہیں کر سکتی۔ صحیح، اللہ حافظ ماما بابا، اللہ حافظ دادو، وہ کہتی کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ اس کی گال چوم کر خدا حافظ کہنے والی عادت سے چڑھنے والی ساریہ بیگم نے اس کا یوں زبان سے کہنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ راسم صاحب نے اسے پکارا، رکو ضلع یہاں آؤ۔ جی بابا، گڈ بائے کہنے کا تمہارا انداز یہ تو کبھی نہیں رہا۔ وہ ماما کو اچھا نہیں لگتا نا، اس لیے میں نے سوچا چھوڑ دیتی ہوں۔ ویسے بھی بہت تنگ کر لیا ہے ماما کو، اب خود کو بدل ہی لینا چاہیے۔ امسال نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری ماما کو اچھا نہیں لگتا لیکن تمہارے بابا کو یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ واپس آؤ اور مجھے پرانا گڈ بائے چاہیے۔ راسم صاحب کی بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور واپس پلٹی، ان کا گال چوم کر اللہ حافظ کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ جب مصطفیٰ شاہ نے روکا، بیٹا سائیں ہماری عادتیں خراب کر کے اب خود کو بدل رہی ہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی۔ سوری دادا جانی کہتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ اوکے بائے بابا، بائے ماما۔ باہر سے ہارن کی آواز سن کر وہ جلدی جلدی کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے ساریہ بیگم خاموش کھڑی تھی۔ آپ نے روکا کیوں نہیں انہیں؟ کیسے رہیں گے وہ اتنے دن وہاں فاریہ آپا کے پاس؟ ساریہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے بغیر وہ کیسے رہیں گی۔ اچھا ہے نا، رہنے دو، کچھ دن آپ کو سکون مل جائے گا۔ ویسے بھی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جان چھوٹ رہی ہے آپ کی، اب بے فکری سے رہ سکتی ہیں آپ، سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ختیجہ میری چائے تو لا، اب کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ ختیجہ بیگم کو کھڑے دروازے کی طرف تکتا پایا تو بی جان نے کہا، میں لا دیتی ہوں۔ ساریہ بیگم کچن کی طرف بڑھی۔ جب بی جان نے روکا، رہنے دو تم ختیجہ، میری چائے میرے کمرے میں دے جانا، کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ ساریہ تمہیں یوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے کون سا جان بوجھ کر گرایا تھا رمل کو، اور ویسے بھی اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، ختیجہ بیگم کہتی کچن کی طرف بڑھی۔ پیچھے وہ اکیلی دروازے کو تکتی رہیں جہاں سے وہ دونوں ابھی نکلے تھے۔ ان کو گئے 8 دن ہو گئے تھے۔ عدید اور شہریار کے سٹاف کے ساتھ مل کر وہ اپنا کام تقریباً نپٹا چکے تھے۔ بی جان سے بھی روز بات ہو جاتی تھی اور ساریہ بیگم کو کال کر کے وہ حال احوال پوچھ لیتے تھے۔ راسم صاحب کالج سے واپسی پر ان سے مل کر آتے، شہریار بھی اکثر رات کو وہیں رک جاتا۔ فاریہ کے گھر ان دونوں کے آنے جانے سے خاصی رونق لگی ہوئی تھی، البتہ حویلی سناٹوں کی زد میں آئی ہوئی تھی۔ سب لوگ پھر سے اپنی روٹین پر لوٹ رہے تھے، کبھی کوئی تو کہیں تو کبھی کوئی کہیں، مگر کھانے کے ٹیبل پر جب اکٹھے بیٹھتے تو ان کو بہت مس کرتے، ان کی باتیں یاد کر کے مسکراتے کہ اگر وہ ہوتے تو یہ کہتے یہ کرتے۔ بی جان بھی حویلی کی خاموشی سے بیزار ہو چکی تھی۔ ان کی یہ بیزاری غصے کی صورت میں کبھی ملازموں پر نکلتی تو کبھی گھر کے باقی افراد پر۔ ساریہ بیگم تو ان کے خاص زیر عتاب تھیں۔ اس وقت بھی وہ ساریہ بیگم کو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ رہی تھی اور وجہ بھی سمجھ رہی تھی۔ نہ اگر اتنے ہی یاد آ رہے ہیں تو جا کر مل کیوں نہیں آتی؟ بی جان نے اسے گھر کا کیا تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ میری حویلی کی رونق چھین کر تم نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اماں جان میں نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا، مجھے بس غصہ آ گیا، باقی لڑکیوں کے رویے کو دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا میری بیٹی کو بھی ایسا ہونا چاہیے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی۔ وہ سنجیدہ ہوئی تو سب کچھ خالی خالی اور ویران لگ رہا تھا۔ ہنسی سنے کتنے دن گزر گئے تھے، فون بھی کرتی تو حال احوال پوچھ کر بند کر دیتے۔ اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ اپنا رویہ دیکھا تھا کبھی تو نے ان کے ساتھ؟ ہر بات پر تو ان کی برائی کرتی تھی، سب کے سامنے ان کو باتیں سنا دیتی تھی، ڈانٹ دیتی تھی، لیکن وہ پھر بھی نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن اس بار تو تم نے حد ہی کر دی۔ بی جان کے کہنے پر انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اچھا چل اب دل چھوٹا نہ کر، کام سے گئے ہیں آ جائیں گے، اگر زیادہ ہی یاد آ رہی ہے تو کال کر کے بلا لو، بی جان کہتی اٹھ کر چل دیں۔ السلام علیکم
السلام علیکم ماما دادو، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امسال کہتی حال میں داخل ہوئی تو ساریہ بیگم اٹھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکیں اور اسے گلے لگایا۔ کیسی ہو؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ماں کو بھول ہی گئی؟ ساریہ بیگم نے شکوہ کیا۔ نہیں ماما، ناراض نہیں ہوں میں، بس مصروف تھی اس لیے نہیں آ پائی۔ اچھا، پہلے بھی تو مصروف ہوتی تھی، ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ کیا جانتی ہوں میرے رویہ کی وجہ سے ناراض ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنی لمبی ناراضگی؟ ساریہ بیگم نے اس کا منہ چوما۔ کم آن ماما، ناراض ماما سے کون ناراض ہوتا ہے بھلا؟ سچی میں بہت بیزی تھی، امسال نے کہا۔ بھائی ہٹو بھی، مجھے ملنے دو اپنے پتر سے بھی۔ جان نے انہیں گلے لگایا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اسے بٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھی اور اس کے پاس بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگیں۔ اچھا آشیا آپا، مجھے نا آپ کے ڈریسز چاہیے کچھ دن کے لیے، آپ پلیز پیک کر دیں، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ امسال نے عائشہ سے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ کب آؤ گے؟ ساریہ بیگم نے نوڈلز اس کو پکڑائے۔ پرسوں تک آ جائیں گے، دعا کیجیے گا کامیاب ہو جائیں، امسال کہتی ہوئی چلی گئی۔ عائشہ آپی کدھر ہیں آپ؟ جلدی سے آئیں، ایک دھماکے دار نیوز ہے۔ امسال اور بازل نے حویلی میں داخل ہوتے شور مچایا۔ ان کی آواز سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے کچن ہاتھ صاف کرتی نکلی۔ امسال نے آگے بڑھ کر گول گول گھمانا شروع کیا۔ کیا ہوا امسال؟ عائشہ اس کے انداز پر ہنسی تھی۔ آپ گیس واٹ، ایک فینٹاسٹک قسم کی نیوز ہے، سنیں گی تو ہوش اڑ جائیں گے آپ کے۔ امسال نے اسے پکڑ کر دوبارہ گھمایا۔ اچھا بتاؤ نا، عائشہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈریسز ٹاپ پر رہے ہیں کمپٹیشن میں، 6 تو آرڈر بھی آ چکے ہیں۔ امسال نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے جھٹکا لگا۔ میرے ڈریسز؟ مگر میں نے تو کبھی کسی کمپٹیشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ آپ نے نہیں لیا تھا لیکن ہم نے لیا تھا۔ میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اور بازی نے نا آپ کے ڈیزائنر ڈریسز کمپٹیشن کے لیے دیے تھے، وہاں پر اپروو ہونے کے بعد ایک فیشن شو ارینج کیا جو کہ سپر ڈوپر رہا۔ پھر ہم نے ایک آن لائن سٹور بنایا آشی کلیکشن کے نام سے، 6 آرڈر آ چکے ہیں، اس وقت ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے آپ کی ڈیزائنز کی۔ میں بہت خوش ہوں، امسال اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، امسال نے کہا۔ مگر تم نے ڈیزائنز کہاں سے لیے؟ اور سب میں خرچہ بھی تو بہت آیا ہوگا اور کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی۔ مگر تم نے ڈیزائنز کہاں سے لیے؟ ان سب میں تو بہت خرچہ آیا ہوگا نا، اور کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی، عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کی پہلی بات کا جواب ہے تو آپ کے روم سے لیے تھے اور لاک ہیئر پن سے کھولا تھا۔ خرچہ بھی بہت ہوا تھا، لیکن شہری بھائی اور ادی زندہ باد۔ اور جہاں تک محنت کی بات ہے تو واقعی بہت کرنا پڑی، بہت زیادہ تھک گئے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اچھے سے ریسٹورانٹ میں ایک زبردست سی ٹریٹ ہونی چاہیے، امسال نے کہا تو وہ ہنسی تھی۔ کیوں نہیں گڑیا، یہ بتاؤ ابھی کچھ کھاؤ گی؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ ادھر آئیں، بازی میرے بیگ سے نکال کر آپو کو دو، امسال نے کہا تو بازل نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ وہ ڈریسز کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، 4 ابھی بھیج کر آئے ہیں، کل تک پیمنٹ ہو جائے گی، یہ 2 کی پیمنٹ ہے، گن لینا۔ آتی ہے نا گنتی، امسال نے شرارت سے کہا۔ ساریہ بیگم فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، واقعی ہی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، ان کی بیٹی یہاں کی لڑکیوں سے الگ ہے، ان کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک فخریہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی۔ اچھا اب اگر ہو گیا ہو تو ماں سے بھی مل لو، ساریہ بیگم اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہیں آپ؟ امسال نے سنجیدہ ہو کر کہا تو وہ بجھ کر رہ گئیں۔ واپس آنے کے بعد بھی اس کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ اب تو اس نے کچن میں ہیلپ کرنا شروع کر دی تھی، بات بات پر کہے نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی کوئی شرارت کرتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بازل بھی اس کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ دونوں مل کر کچھ کھانے کو بنا رہے ہوتے تو کبھی برتن دھو رہے ہوتے۔ ختیجہ خالہ، چائے میں چینی کتنی ڈالوں؟ امسال نے پوچھا تو اس کی طرف پلٹی۔ ضلع بیٹا مجھ سے بھی ناراض ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا تمہیں۔ نہیں خالہ، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ تو پھر مجھے ڈی جے خالہ کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ ماما کو برا لگتا ہے آپ کو اس طرح پکارنا۔ تمہاری ماں کو لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ بہت دنوں سے کسی نے مجھے ڈی جے خالہ نہیں کہا، بہت مس کر رہی ہوں میں۔ اور میں بھی فوزیہ ڈارلنگ کو بہت مس کر رہی ہوں، بریانی دم پر رکھتے ہوئے فوزیہ بیگم نے کہا۔ اوکے ڈی جے خالہ، آپ خوش؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچن کے باہر کھڑی ساریہ بیگم خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ تم نے ابھی تک ماں کو معاف نہیں کیا، ساریہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ امسال نے ان کی گود میں سر رکھا۔ تو پھر میری نٹکھٹ ضلع کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔
آپ کو اچھی نہیں لگتی نا تو میں نے سوچا اس کو چھوڑ دیتی ہوں. آپ کو شرمندگی ہوتی تھی نا ہماری وجہ سے، اس لیے اس وقت شرمندگی ہوتی تھی، لیکن اب تمہیں اتنی سنجیدہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. پلیز بس کر دو نا. کتنے دن ہو گئے تمہاری کوئی شکایت نہیں آئی میرے پاس، اور نہ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے. تمہارا کوئی کہہ کہا نہیں گونجا، اور میں نے تمہیں ٹوکا بھی نہیں. انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھمایا. دیکھ لیں پھر آپ کو ہی مسئلہ ہوگا. امسال نے آنکھیں مٹکائیں تو وہ مسکرائی. بالکل بھی نہیں ہوگا. پکا نا؟ امسال نے کنفرم کرنا چاہا. بالکل پکا. اور سنو، تم اپنے اس سب سے بڑے حمایتی عدید کو مت بتانا. تم تو آسانی سے مان گئی ہو، اگر اسے پتہ چلا تو ایک لمبے عرصے کا بائیکاٹ سمجھو. ہاں 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 ہاں. ساریہ بیگم کو اپنے بیٹے کا اتنا خوف. امسال نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے اگر میں بتا دوں تو؟ پلیز مت بتانا، اچھی بیٹی نہیں ہو میری. ساریہ بیگم نے امسال کے انداز میں کہا تو لاؤنج میں دونوں کا کہا گونجا. دادو، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. امسال بی جان کے روم میں داخل ہوئی تو لالا رخ اور مصطفیٰ شاہ بھی وہیں تھے. ہاں پتر بول. بی جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا. پہلے وعدہ کریں جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی اب ٹوکیں گی نہیں، اور نہ ہی کوئی یہاں سے اٹھ کر جائے گا، اور میری بات پر غور بھی کریں گے. امسال نے تمہید باندھی. ایسی کیا بات ہے؟ بی جان کا ماتھا ٹھنکا. ہے نا، پہلے پرومس کریں. امسال نے ان کا ہاتھ پکڑا. اچھا ٹھیک ہے، وعدہ بی جان. دادو، میں جمال انکل سے ملی تھی. امسال کی بات سن کر تینوں نے اسے حیرانگی سے دیکھا. لیکن پتر، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے نہیں ٹوکیں گی. امسال نے وعدہ یاد دلایا تو وہ خاموش ہو گئیں. ہماری پہلی ملاقات اتفاقی تھی. میں نہیں جانتی تھی انہیں. ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے انہیں لفٹ دی، اور دوسری بار وہ خود ملنے آئے تھے شہر میں. وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے. دادو سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتے ہیں. گو کہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ٹھیک تو کر سکتے ہیں نا. امسال نے ساری بات بتانے کے بعد بی جان سے کہا، تم نہیں جانتی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. بی جان کے لہجے میں دکھ کی آمیز تھی. جانتی ہوں دادو، سب جانتی ہوں. ان کی وجہ سے آپ نے بہت کچھ سفر کیا ہے. لالا پپو سب سے زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں ان میں سے، لیکن ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا. انہوں نے بھی تو آپ سے اتنے عرصے آپ لوگوں سے دوری سہی ہے، خاندان کی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہے. دادو، آپ اس وقت کو سامنے رکھیں. امان بھائی اور رمل آپو کو دیکھیں. انہیں بھی تو ددیال کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں پتا پپھو، میں بتاتی ہوں. بچپن سے لے کر اب تک ہم نے جب بھی ماما بابا سے ددیال ننیال کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے بس یہی بتایا کہ آپ ان سے ناراض ہیں. ہم لوگ نہیں مل سکتے آپ سے، اور ہم آپ کو نہیں جانتے. تو ہمارے لیے آسان تھا کہ ان کی بات سن کر خاموش ہو جانا. لیکن ان دونوں نے دیکھا ہوا ہے اپنا ددیال، جانتے ہیں کہ کون ہے وہ. سر راہ ملاقات بھی ہو جاتی ہوگی. بہت مشکل ہوتا ہوگا اپنے خونی رشتوں سے نظریں چرا کر اجنبیوں کی طرح گزر جانا. پلیز آپ ان کے لیے سب بلا دیں. باپ کا نیہ صحیح، ددیال کا پیار تو مل جائے گا نا. مانتی ہوں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو بھول سکتی ہیں نا پلیز. اور پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کتنے رشتے ہیں. دادو کی بہن ہے سریا آنٹی، اور جمال انکل دادا جانی کے بھائی. آپ کے بچوں کے دادا دادی ہیں. تو کیا ایک شخص کی غلطی کی سزا آپ اتنے سارے لوگوں کو دیں گی؟ میری باتوں پر غور کیجیے گا. زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو فیصلہ بھی آپ ہی کیجیے. جن کی غلطی تھی وہ بھگت کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو آپ بھی بھلا دیں. امسال نے لالا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جانی پلیز بس کر دینا. بہت ہو گیا. 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. معاف کر دیں انہیں. اگر اب بھی نہیں کریں گے تو یہ ناراضگی نسلوں تک چلے گی. میری باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا. وہ لوگ 1-2 دن تک آئیں گے. آپ لوگ پلیز کوئی مثبت فیصلہ کیجیے گا. امسال نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا تو ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ باہر نکل گئی. تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ مصطفیٰ شاہ نے جمال کی فیملی کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا. سبھی لوگ حیرت سے گنگ تھے. ان کے آنے کا صرف ان چاروں کو ہی پتہ تھا. معافی مانگنے آئے ہیں تم سے. جو ہمارے بیٹے نے کیا ہم شرمندہ ہیں اس پر. چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے، لیکن جو ہو رہا ہے اسے تو بدل سکتے ہیں. ویسے بھی جو اس سب کی وجہ سے بنا تھا، اس کو اس دنیا سے گئے 15 سال ہو چکے ہیں. پلیز اب تو معاف کر دو. 20 سال کی سزا کافی نہیں ہے کیا؟ ارے جمال انکل، آپ کی سوری میں دم نہیں ہے. مزہ نہیں آ رہا. ایموشن پیدا کریں. تھوڑا فیلنگز آنی چاہیے. سوری کریں نا. چھجے پر بیٹھی امسال نے ہونک لگائی اور ان کی نظریں اوپر اٹھیں. بازل کو فرسٹ پوزیشن کے جھچے پر بیٹھے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی. ضلع اگر میں اوپر آ گئی نا تو میں بھی پوری فیلنگز کے ساتھ جوتے لگاؤں گی تمہیں. منہ بند کر کے بیٹھو. ساریہ بیگم نے اسے گھر کا کیا. ہمیشہ لڑکی غلط موقع پر زبان کھولتی ہے. سوری، آپ کیری آن کر لیں. میں ابھی نہیں بولتی. امسال نے ہونٹوں پر انگلی رکھی. پلیز مصطفیٰ، میں جانتا ہوں اچھا نہیں کیا ہم نے آپ کے ساتھ، مگر جو بھی ہوا اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا.
غلطی ہمارے بیٹے نے کی تھی، سزا ہم نے بھگتی، اور اگر آپ مزید بھی کوئی سزا دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ پلیز، جانتا ہوں سب بھلانا آسان نہیں، لیکن تم کوشش تو کر سکتے ہو نا۔ تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو دیکھ کر اپنا دل بڑا کر لو یار، مرنے سے پہلے ایک بار گلے لگا کے کہہ دو جاؤ جمال شاہ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جمال شاہ نے ساکت کھڑے مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے آپ کو معاف کیا۔ سب کی نظریں لالا رخ کی طرف اٹھیں۔ امسال کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ ہاں تایا جان، ہم نے معاف کیا آپ کو، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے، اور پلیز یہ مرنے مارنے کی باتیں دوبارہ نہیں کیجیے گا۔ ابھی تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے۔ لالا رخ کہتی ان کے پاس آئی تو جمال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ مصطفیٰ شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی کے گلے نہیں لگو گے، کتنے سال بیت گئے، جمال شاہ نے کہا تو وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگے تھے۔ معاف کر دینا یار، جمال شاہ نے دوبارہ کہا۔ ثریا شاہ ہاجرہ شاہ سے مل کر ختیجہ بیگم اور ثانیہ کی طرف مڑی، جو نم آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ماں سے نہیں ملو گی، ثریا شاہ نے کہا تو دونوں ان کے گلے لگیں۔ امسال بازل کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے تھے۔ او تیری، یہ کیا سین ہے بھائی؟ امسال نے بازل کو کہنی ماری تو اس نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ پتر نیچے تو آؤ، اپنے نانا نانی سے تو ملو۔ ثریا شاہ کی بات سن کر دونوں اچھلے، توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے دھڑم سے اوپر نیچے زمین پر آ گرے۔ سب ہونک بنے انہیں دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ ہٹو نہ ضلع، میری سانس بند کر کے دم لوگے کیا؟ بازل نے اسے ہٹایا۔ مرو تم، مجھے بھی گرا دیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا۔ پتر کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ ہاجرہ بیگم ان کی طرف بڑھی تھیں۔ ہمیں کیا پتہ دادو کیا ہوا ہے، ہم تو خود ابھی آئے ہیں۔ امسال چھجے کے نیچے کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگی۔ پتر ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ مصطفیٰ شاہ کو حیرانی ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں، اس طرح بندہ جلدی نیچے نہیں آ جاتا، امسال نے گال پر انگلی ٹکاتے ہوئے کہا تو ثانیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی ہو جائے ان کی اولاد نہیں سدھر سکتی۔ اچھا اب ادھر تو آؤ، اپنی نانی سے تو ملو، ثریا شاہ نے کہا۔ ویسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری لائف تھوڑی فلمی ہے، رشتہ دار اچانک سے نمودار ہوتے ہیں میرے، امسال نے کہا تو وہ مسکرائی تھیں۔ مبارک ہو بنو رانی، تمہارے سسرال والے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رمل نے کھڑکی میں کھڑی عائشہ کو گلے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے ان کا فون آیا تھا بی بی جان کو کہ وہ اس سنڈے آ رہے ہیں، رمل نے کہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس دیکھا۔ عائشہ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ رمل نے پوچھا، لیکن اس کو مسلسل خاموش پا کر ٹھٹکی۔ عائشہ ادھر میری طرف دیکھو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ رمل مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ رمل کے سر پر تو بم پھٹا تھا۔ رمل کو بلانے کے لیے آتی امسال بھی ٹھٹک کر دروازے پر رکے تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ رمل کو حیرت ہوئی۔ بس نہیں کرنی تو نہیں کرنی، تم جا کر منع کر دو، عائشہ نے کہا تو اب کے رمل کے صحیح معنوں میں آنکھیں کھلی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ رمل نے حیرانگی سے کہا۔ جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم بس جا کے کہہ دو کہ مجھے نہیں کرنی وہاں شادی، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، جیسے باہر سب تمہاری مرضی کا ہی تو انتظار کر رہے ہیں، تم منع کرو گی تو وہ تمہاری بات مان لیں گے، اور یہ پہلے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اب اچانک کیا ہوا؟ رمل نے کہا تو اس نے رخ پھیرا۔ تمہارا یوں منہ پھیرنا مجھے اس شک میں ڈال رہا ہے عائشی۔ رمل نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے رمل، میں بس، عائشہ اب کی بار دھیمی پڑی تھی۔ کیا بس، پوری بات کرو، رمل نے سختی سے کہا تو ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ آؤ یہاں بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ رمل نے اسے پاس بٹھایا۔ اب بولو، رمل نے کہا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ تم کہیں کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگ گئی؟ رمل نے اپنے خدشے کو زبان دی۔ بولو بھی، میری سانس اٹکی ہوئی ہے عائشی، میں جو سمجھ رہی ہوں وہ سچ نہیں ہے نا؟ رمل نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہی سچ ہے رمل، عائشہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو اور کیا کیا ہے تم نے؟ رمل دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ گھر میں اگر کسی کو پتہ چلا تو جانتی ہو اتنا طوفان آ جائے گا۔ اوہ گوڈ عائشی، میں کیا کہوں تمہیں، رمل نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ رمل نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک بار پھر اچھلی تھی۔ نیچے شہریار اور عدید کھڑے بات کر رہے تھے۔ دونوں میں سے کون؟ رمل کو اپنی آواز کھائی سی آتی دکھائی دے رہی تھی۔
इस बात पर मुड़ने लगी और रमल की बात सुनकर रुकी। शहरयार, आयशा ने कहा तो रमल खामोश होकर रह गई। शहरयार का नाम सुनकर वो भी धक रह गई थी और उल्टे कदमों वापस पलटी। आशी, बहुत देर हो चुकी है, ये मुमकिन नहीं, अब जो हो रहा है इसे होने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। और प्लीज़ ये बात मुझसे तो कर दी है, किसी और से मत कहना, वरना जानती हो ना क्या होगा। इस हवेली की रवायात तुम्हें याद रखनी चाहिए, यहाँ पर मंगनी को निकाह की हैसियत हासिल है। समझ रही हो ना मेरी बात, तुम किसी से नहीं कहोगी कुछ भी। जब से इसने आयशा की बातें सुनी थी वो मुसलसल लॉन में टहले जा रही थी। इसके जहन में मुसलसल इसकी बातें गूंज रही थी। वो अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि दरख्त से टेक लगाए खड़े आदिल को ना देख सकी। जब काफ़ी देर तक किसी पोजीशन में फ़र्क नहीं आया तो वो इसके पास आया। क्या बात है कज़न, कौन से एटम बम बनाने के बारे में सोचो विचार कर रही हो? आदिल की आवाज़ पर वो ख्यालों से बाहर आई। बस कुछ सोच रही थी। ऐसा क्या सोच रही हो जो इर्द गिर्द से इतनी बेखबर हो गई? आदिल ने कहा। कुछ नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, ये आशिया आपी का रिश्ता कहाँ तय हुआ है? इमसाल को अचानक याद आया कि जानना तो चाहिए कि वो कौन लोग हैं। शाह बाबा के कज़न हैं, इनका पोता है। अच्छा, क्या करता है लड़का और कहाँ रहता है? इमसाल ने पूछा। साथ वाले गांव के रहने वाले हैं और लड़का जिम्मेदारी संभालता है। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही, वो घर में डेट रखने की बात चल रही है तो बस इसीलिए पूछ लिया, इमसाल ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारी ये संजीदगी खटक रही है। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना, इमसाल आदिल ने कहा। इसने इसकी वार्निंग किसी हद तक सुनी थी। सारा ख़ानदान जमाल शाह हवेली में मदऊ था। वैसे तो सभी से मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन सुरैया शाह ने इसरार किया कि वो आज लंच इनके साथ करेंगे। इमसाल और बाजिल को सारिया बेगम ने ख़ास तौर पर तायीद की थी वो कोई भी शरारत नहीं करेंगे, जिस पर दोनों ने शराफत से सर हिला दिया। वो दोनों हवेली में दाखिल हुए तो हवेली का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो गए। इमसाल की नज़रें सामने लगे फूलों के कितार दरख्तों पर अटकी थीं जब बाजिल की बुखलाई हुई आवाज़ सुनी। ज़िले सर राशिद, इतने में मौके पर वो हिटलर तुम्हें कहाँ याद आ गए? इमसाल की नज़रें अभी तक वहीं टिकी हुई थीं। सामने देखो, सर राशिद खड़े हैं। बाजिल ने इसे कहनी मारी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो हिटलर यहाँ कहाँ हो गए? लगता है जागते में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। वो तो अपने ऑफिस में असाइनमेंट्स में सर दिए बैठे होंगे। इमसाल, जिसने चिढ़कर बात शुरू की थी, सामने नज़र पड़ते ही धीमी पड़ी, जहाँ सर राशिद सारिया बेगम से मिल रहे थे। आपा, आप बिल्कुल भी नहीं बदली, सर राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये मामा को आपा कह रहे हैं, इसका मतलब हुआ, बाजिल ने इमसाल से कहा। गधे, इसका मतलब हुआ कि ये हमारे मामू हैं। इमसाल ने बाजिल के फजूल सवाल पर घूरा। अब क्या करना है? बाजिल ने कहा। करना क्या है, नीवी नीवी होकर निकलो, नहीं तो आज बड़ा जलील होना है। अगली पिछली सारी कसरें निकल जाएंगी। दोनों की सरगोशियां सुनते इनके आगे खड़े सदाम शाह ने नसमझी से मुड़कर इन्हें देखा। दोनों पीछे मुड़े तो कासिम साहब ने पूछा, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं ताया जान, इमसाल ने बेचारगी से कहा और अपने आगे खड़े आदिल के पीछे जा छुपी। इसने मुड़कर अचंभे से देखा। खैरियत? हाँ, अभी तक तो खैरियत है, बस इसी तरह खड़े रहो, हिलना मत, और अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना ज़िले कुछ दिनों के लिए फोत हो गई है। बुखलाहट में इसके मुंह से जो निकल रहा था बोले जा रही थी। अल्लाह ना करे, क्या बोले जा रही हो? आदिल ने इसे घूरा। कहाँ ना, चुप करके खड़े रहो। अभी वो कुछ बोलती इन्हें सारिया बेगम की आवाज़ सुनाई दी। बाजी, ज़िले अपने मामू से तो मिलो। आओ ना बाजिल, और ये ज़िले कहाँ गई? अभी तो तुम्हारे साथ थी। सदाम के पीछे खड़े बाजिल से कहा। बात को किसी हद तक समझदा सदाम इसके आगे से हटा तो इनकी तरफ सर देखते सर राशिद उछले थे। सारिया ने आगे बढ़कर इमसाल को आदिल के पीछे से निकाला तो वो मरे मरे कदमों से सर राशिद के सामने जाकर खड़ी हो गई। राशिद, ये मेरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सारिया बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले वो तकरीबन चीखे। इमसाल ने आंखें मीचीं। अल्लाह जी प्लीज़ आज बचा लेना, ये मामा को कुछ बताएं ना। तुम इन्हें जानते हो? सारिया बेगम ने खुशगवार हैरत से कहा। इन्हें मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? ज़िंदगी हराम कर रखी है इन्होंने मेरी। मैं तो यूनी में बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ, ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने अपनी ज़िंदगी में, जो पिछले 2 साल से इनको भुगत रहा हूँ। पता नहीं इनके वालिदैन ने क्या चीज़ें पैदा की हैं, वो तो फट ही पड़े थे। इनकी बातें सुनकर सारिया बेगम की खुशगवारियत उड़न छू हो गई थी। बाकी सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। ये दोनों चीज़ें मेरी हैं, सारिया बेगम ने दांत पिसते हुए कहा तो एक बार फिर उछले थे। ये दोनों फितने आपके हैं? इन्होंने इन मासूमियत से सर झुकाए खड़े इमसाल और बाजिल को घूरते हुए तस्दीक चाहिए।
ان کو اس طرح کھڑا دیکھ شہریار آگے بڑھا۔ چھوڑے نا ماموں، آپ چلیں، اندر چلتے ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ پیچھے وہ سب بھی لاؤنج میں آ بیٹھے۔ ان دونوں کے بارے میں راشد بتاتا رہتا ہے، اور سچ پوچھو تو ہمیں بھی بڑا شوق تھا تم لوگوں سے ملنے کا۔ آخر کون ہے وہ جو ہمارے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو غصہ دلانے کی سکت رکھتے ہیں؟ ثریا شاہ نے کہا، آپ کو پتہ ہے نانو، یہ ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں یونی میں، کبھی ہمارے کوئز کے مارکس کاٹ لیتے ہیں، کبھی ہماری اسائنمنٹس کے۔ ایک بار تو پیپر میں بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ امسال نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، میں منع کروں گی، اب نہیں کرے گا یہ، اور یہ خبردار راشد، تم نے جو دوبارہ میرے بچوں کو تنگ کیا تو بری طرح پیش آؤں گی۔ آج کے بعد سے تم ان لوگوں کی مدد کیا کرو گے۔ کیا فائدہ ہوا تمہارے ماموں ہونے کا؟ ثریا شاہ نے راشد شاہ کو کہا تھا۔ راسم شاہ نے مسکراہٹ دبائی، اپنے بچوں کی معصومیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ویسے ساریہ آپا، آپ دونوں الگ الگ رہتے ہیں کیا؟ راشد شاہ نے کہا تو شہریار کے ساتھ بیٹھے بازل اور امسال کے کان کھڑے ہوئے۔ نہیں تو، ساریہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ اچھا، تو پھر راسم بھائی نے دوسری شادی کر رکھی ہوگی۔ راشد شاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور امسال اور بازل کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ ان کی متوقع درگت کا سوچ کر راشد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صوفے کے پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو راشد؟ ساریہ بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ آپو یونی میں ایک ماموں، یونی کب اوپن ہو رہی ہے؟ امسال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، یونی کی ویب سائٹ پر شیڈول دیکھ لو۔ راشد شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ امسال نے نامحسوس انداز میں ہاتھ جوڑے جس پر انہوں نے کندھے اچکائے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ یونی میں نورین مامی، آپ نے مہروش کلیکشن کا نام تو سنا ہوگا نا؟ امسال نے انہی کے انداز میں صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے ان کی بیوی کو مخاطب کیا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ جواباً امسال نے کندھے اچکائے۔ انج تے پھر انج ہی صحیح۔ نہیں بیٹا، میں تو نہیں جانتی، نورین بیگم نے لا علمی سے کہا۔ پر ماموں تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہے نا ماموں؟ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں، کمال ہے۔ امسال نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جن پر واضح وارننگ تھی۔ ہاں، میں نہیں جانتی، تم چھوڑو اس بات کو اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ رزلٹ کب ہے تم لوگوں کا؟ ماموں جی، یونی کی ویب سائٹ پر شیڈول دیکھ لیں۔ امسال نے دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ امسال، تمیز کرو۔ اور راشد، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں آپا، میں کچھ نہیں کر رہا، ویسے ہی آپ سنائیں۔ کل انہوں نے جلدی سے کہا تو راسم صاحب نے ہلکا سا کہا لگایا۔ وہ ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ یہ مہروش کلیکشن کا کیا چکر ہے؟ شہریار نے سب کو باتوں میں مصروف پایا تو امسال سے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں ہے بھائی، وہ ایک ڈریس برانڈ ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، امسال نے کہا۔ بچے 10 سال چھوٹی ہو مجھ سے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہاری بات سن کر یہ جو ماموں کے چہرے پر تم لوگوں کے لیے نرمی آئی تھی نا، یہ صرف مہروش کی ہی بدولت تھی۔ اچھا چلو، اب بتاؤ یہ مہروش۔ شہریار نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے کہا۔ ہماری یونی میں لیکچرار ہیں، ماموں کی بہت اچھی دوست رہ چکی ہیں، مرتی ہیں ماموں پر، شادی کی آفر بھی کر چکی ہیں، اب جب ہم بڑا چڑھا کر بتائیں گے تو کیا ہوگا بھلا؟ امسال نے آنکھیں مٹکائیں۔ بچے اس طرح کسی کو بلیک میل نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے، شہریار نے نرمی سے کہا۔ اور وہ جو ہمیں بلیک میل کر رہے تھے، اس کا کیا؟ اس نے منہ بگاڑا۔ ہاں سچ، وہ کیا بات کرنے والے تھے؟ شہریار کو یاد آیا۔ چھوڑے نا، پھر کسی وقت بتاؤں گی، امسال کہتی وہاں سے کھسک گئی۔ بازل اس وقت دریاب اور امان شاہ کے ساتھ مال آیا ہوا تھا۔ دریاب اور امان شاپ میں کھڑے اپنے لیے شرٹس دیکھ رہے تھے۔ وہ اور امسال اکٹھی شاپنگ کرتے تھے، جو کہ شاپنگ کم اور ان لوگوں کی شامت زیادہ ہوتی تھی، اور چونکہ ساتھ نہیں تھی اس لیے وہ بیزاری سے ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا کہ ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی اور لڑکی کے پاس جا کر اس کے پیچھے پیچھے اسی کے انداز میں چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ اور مسٹر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آتی ہے، لیکن مناسب وقت پر، ہر وقت نہیں۔ بازل نے اپنی ازلی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ لڑکی اونچی آواز میں چلائی تو شاپ میں کھڑے دریاب اور امان جلدی سے باہر نکلے۔ دریاب آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ امان نے روک دیا۔ سب کو تگنی کا ناچ نچانے والا آج لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، یہ سوچ کر اسے ٹھنڈک پہنچ رہی تھی۔ نہیں یار، اکیلا ہوتا ہوں آج کل، ماما اور بہن گاؤں گئی ہوئی ہیں۔ ویسے تو میں بھی اب وہیں ہوتا ہوں، اور وہاں پر بھی میری ماں بہن کے علاوہ بہت سی خواتین رہتی ہیں، جیسے میری خالہ، تائی، کزنز وغیرہ، بازل نے جواب دیا۔
تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ میرے پیچھے آ جائیں، بازل نے بے نیازی سے جواب دیا۔ دریاب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ پلیز منہ مت توڑنا، میں ٹوٹا ہوا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا۔ اگر میرا منہ ٹوٹا ہوگا تو مجھے لڑکی کون دے گا؟ کوئی لڑکی نہیں دے گا تو میری شادی کیسے ہوگی؟ شادی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے تو کوئی میرے نام کا والی وارث نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوگا تو میری جائیداد اوپر رشتہ دار قبضہ کر لیں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے، گھر سے نکال دیں گے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا۔ اور بس، وہ لڑکی چیخی۔ اس کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی اس کو اچھا خاصا زچ کر چکا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نہیں، شاید ہو چکی ہو۔ ہاں، ہو چکی ہوں۔ وہ لڑکی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ امان کو اس لڑکی کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ بازل نہایت ہی سنجیدگی سے آگے بڑھا۔ کہاں؟ لڑکی نے پوچھا۔ پاگل خانے۔ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ پاگل ہو چکی ہو، بازل نے ہمدردی سے کہا۔ تو لڑکی سر پر پیر رکھ کر بھاگی کہ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ واقعی اسے پاگل خانے چھوڑا تھا۔ دریاب نے بے اختیار کہا لگایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم دونوں بہن بھائی اچھے خاصے انسان کو پاگل بنانے کا فن رکھتے ہو، امان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو بازل ہنس دیا۔ ہاں ہاں برو، میں نے تو صرف اسے پاگل بنایا ہے، ضلع ہوتی تو باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی پاگل خانے چھوڑاتی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی یہاں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور تم لوگ ہنس بھی رہے ہو، صدام شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ تم نے اچھا خاصا سین مس کر دیا ہے۔ چلو کوئی نہیں، میں بتاتا ہوں، دریاب نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے بتانے لگا، جس پر دونوں نے کہا لگایا۔ اس بار امان بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ ویسے تمہیں ڈر نہیں لگا اگر وہ شور مچا دیتی یا تھپڑ مار دیتی تو؟ صدام نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کبھی نہیں سوچی، اور اگر تھپڑ مار بھی دیتی تو کیا ہوتا؟ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بازل نے کالر جھاڑے تھے۔ دونوں حویلیوں کے درمیان کی دیوار گرا دی گئی تھی۔ یہ بھی بازل اور امسال ہی کی مرہون منت تھی۔ دونوں نے شور مچایا کہ انہیں آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، پہلے باہر جاؤ پھر گیٹ سے آؤ، اس لیے یہ دیوار گرا دی جائے۔ ان کے حویلے کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے ان کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ ان دنوں ان کی خاصی موجیں لگی ہوئی تھیں، کبھی ایک حویلی تو کبھی دوسری۔ لاڈ تو وہ اٹھوا ہی رہے تھے، لیکن ان کا فیورٹ کام یعنی بے وقت کی وہ ہر طرح کی ڈشز مل رہی تھی۔ ادھر وہ منہ سے کچھ نکالتے ادھر حاضر ہو جاتا۔ ساریہ بیگم جو ان کے ایک حویلی کی حمایتوں سے تنگ تھی، اب دوسری حویلی کے لوگوں کا بھی ان کا اس طرح لاڈ اٹھاتا دیکھ جھنجھلا جاتی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں ختیجہ بیگم اور فہمیدہ بیگم کے سر ہوئے تھے۔ یار فہمیدہ مامی، یہ نانو کہاں ہیں؟ صبح سے نظر نہیں آ رہی، امسال نے کباب کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ بڑے کمرے میں بیٹھی ہیں، کچھ خواتین آئی ہوئی ہیں نا، فہمیدہ بیگم نے کباب کڑاہی میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے مامی یہ نانو کی کتنی دہاڑی لگ جاتی ہوگی؟ بازل کی بات سن کر فروٹ رائفل بناتی نورین بیگم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کس بات کی دہاڑی؟ فہمیدہ بیگم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ارے وہی جو ان کو نظر و نیاز وغیرہ ملتی ہے، امسال نے کہا تو ان کا منہ کھلا۔ ختیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ بیٹا ہماری تو کبھی ضرورت نہیں ہوئی، تم لوگ خود جا کر پوچھ لو، نورین بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ راشد شاہ کی زبانی ان کے کارنامے سن چکی تھیں، اس لیے دونوں کی بات سن کر انہیں اتنی حیرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت فہمیدہ بیگم کو ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، چلو بازی، امسال نے کہا اور اچھلتے کودتے باہر نکل گئے۔ بھابھی چلے گئے وہ؟ ختیجہ بیگم نے فہمیدہ بیگم کو اس پوزیشن میں کھڑے پایا تو ہنستے ہوئے بازو سے پکڑ کر انہیں ہلایا۔ کیا چیز ہے یہ دونوں؟ وہ دوبارہ فرائی پین کی طرف پلٹی جہاں ان کے کباب جل چکے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، آگے دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے، ابھی تو یہ جا کر اماں جان سے یہی سوال پوچھیں گے۔ ختیجہ بیگم کی بات سن کر انہوں نے سلنڈر بند کیا۔ تم یہ دیکھ لو ذرا، باہر سے ہو کر آتی ہوں، کہتی ہوئی وہ بھی ان کے پیچھے نکلیں۔ وہ دونوں لان میں پہنچے تو دونوں فیملیز اکٹھی بیٹھی تھی۔ ثریا شاہ بھی آ چکی تھیں، ان کے دائیں جانب صدام شاہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب کرسی خالی تھی جس پر بازل بیٹھ چکا تھا۔ صدام اٹھو یہاں سے، ہمیں نانو سے بات کرنی ہے، امسال نے صدام کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نانو ہمیں نا آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، امسال نے کرسی کے پاس رکھی ان کی چھڑی کو پکڑ کر ان سے دور کرتے ہوئے کہا۔ فہمیدہ بیگم بھی ان کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ ہاں پتر پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ امسال نے بازل کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ دیا کہ خود ہی پوچھ لو، آپ کی دہاڑی کتنی ہو جاتی ہے؟ امسال کی بات سن کر انہوں نے نہ سمجھی سی سے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سامنے چیئر پر بیٹھے راسم صاحب نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کیا۔ کس چیز کی دہاڑی پتر؟ ارے وہی جو آپ دم درود کرتی ہیں،
تو عورتیں آپ کو نظر و نیاز تو دیتی ہوں گی، چڑھاوے بھی چڑھاتی ہوں گی۔ آپ نے ابھی تک بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہوگا نا، تو ایک دن کی ایوریج کتنی کمائی ہو جاتی ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ امسال نے سمجھداری سے کہا تو وہاں بیٹھے افراد کی آنکھیں اور منہ کھلے تھے۔ ہاں نا نانو بتائیں نا، بلکہ ایسا کریں جب اگلی بار اپنے آستانے میں بیٹھیں گی تو ہمیں ساتھ بٹھا لیجیے گا، ہم ساتھ ساتھ آپ کے نذرانے سنبھالتے جائیں گے۔ بازل نے کھلے دل سے آفر کی۔ ہاں بالکل، ہم چلے جائیں گے آپ کے ساتھ، مجھے اپنی سیکرٹری رکھ لیجیے اور بازی آپ کا ملنگ بن جائے گا، میں آپ کا خزانہ سنبھالتی جاؤں گی اور بازی سبز چولا پہن کر آپ کے نام کے نعرے لگاتا جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں حق بی بی ہو بی بی۔ وہاں پر ششدر بیٹھے افراد کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہاتھ نچا نچا کر اپنی پلاننگ بتا رہی تھی، جبکہ ثریا شاہ ٹھوڑی پر انگلی رکھے ہکا بکا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ساریہ بیگم دانت پس کر رہ گئیں، اب ان کے اتنے سارے حمایتوں کے بیچ وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ضلع مجھے نہیں بننا ملنگ، تم خود ہی بن جاؤ ملنگنی۔ بازل نے منہ بنایا۔ او بے وقوف آدمی، لڑکے زیادہ اچھے لگتے ہیں ملنگ بنے ہوئے، اور پھر تم دمال بھی تو ڈال سکو گے نا۔ امسال نے اسے پچکارا۔ لون میں یکدم کہکہوں کی گونج سنائی دی۔ ہاں بھئی، یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آئے، بتایا نا اماں جان۔ ان کے بڑے بیٹے صفدر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ راشد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پورے فتنے ہو تم دونوں۔ یہ ذرا میری چھڑی مجھے پکڑاؤ، پھر بتاتی ہوں، ثریا شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے یار نانو، آپ کی چھڑی تو میں پہلے ہی دور کر دی تھی، اب آپ شرمائیں نہیں، بتا دیں ہم نہیں حصہ مانگتے۔ امسال کی بات سن کر ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ ضلع بکواس نہیں کرو ماما، کیا ہو گیا، میں صرف انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی ہوں، اگر تو کمائی اچھی ہو جاتی ہے تو میں اور بازی بھی اپنا دربار کھول لیں گے۔ کیونکہ بازی اس کی چلتی زبان کو رکتا نہ دیکھ کر ساریہ بیگم نے جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا جو اس کے کمر میں لگا۔ ان کو فارم میں آتا دیکھ کر بازل جلدی سے کھسک گیا۔ ہائے اللہ ماما، کتنی زور سے مارا ہے، ایک بار میری شادی ہو لینے دیں، میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ امسال نے کمر مسلتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ گی؟ ساریہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کہ اس کی ساس مجھ پر ظلم کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں توڑتی رہتی ہیں، وہ خود ہی آپ سے نبڑ لے گا۔ اس کی بات سن کر ساریہ نے اپنا دوسرا جوتا بھی اس کی طرف پھینکا جو اس کا سائڈ پر ہو جانے کی وجہ سے صدام کو لگا تھا۔ پپھو، غلطی اس کی ہے بیٹی، وہ آپ کی ہے، بیچ میں مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ صدام نے اپنا بازو مسلتے ہوئے کہا۔ اس کو وہاں سے بھاگتا دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گئیں۔ ساریہ، کیا چیزیں پیدا کی ہیں تو نے؟ ثریا شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے بی بی، آپ نے بتایا نہیں کتنا کما لیتی ہیں، جمال شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو اب کی بار ثریا شاہ بھی ہنسی تھی۔ ثانیہ، مہمان کون ہیں؟ امسال نے روم میں بیٹھی ثانیہ سے پوچھا۔ آشو آپی کے سسرال والے ہیں۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ چونکی۔ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی بس نکاح ہوگا رخصتی آپی کی ایگزامز کے بعد، ثانیہ نے جواب دیا۔ لڑکا بھی ساتھ آیا ہے کیا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا تو ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر باہر نکل گئی۔ ہال میں پہنچی تو عادل کو اندر آتے دیکھا۔ سنو، مجھے آشی آپی کے منگیتر کو دیکھنا ہے، امسال نے عادل کو کہا۔ کیوں، تمہیں کیوں دیکھنا ہے؟ بس دیکھنا ہے نا، تم مجھے ملوا سکتے ہو یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک کہا۔ ضلع، ہاں یا نا؟ اگر نہیں تو میں خود بیٹھک میں چلی جاتی ہوں۔ امسال نے قدم بڑھائے۔ رکو، میں تمہیں پکچر دکھا دیتا ہوں، وہاں نہیں لے جا سکتا، عادل نے اس کا ضدی انداز دیکھتے ہوئے کہا اور ایک تصویر سے دکھائی جسے نہایت ہی غور سے دیکھتے ہوئے واپس پلٹی۔ بازی، میں تصویر دیکھ کر آئی ہوں، لڑکے کی شکل و صورت کا تو اچھا بھلا ہے، اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ امسال نے اس کے پاس تیسرے پورشن کے چھجے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ جگہ ان کی میٹنگ پوائنٹ تھی۔ تم یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ بازل نے پوچھا۔ پہلے تو اس کے بارے میں تفتیش کرنی ہوگی کہ کیسا بندہ ہے، رشتہ ختم کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں بتائے گا کون ہمیں؟ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو اس معاملے میں ہماری ہیلپ کرے، امسال نے سوچتے ہوئے کہا۔ صدام شاہ؟ ہاں، ان سے پتہ چل سکتا ہے، بازل نے کہا۔ تو چلو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ امسال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ صدام شاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ تم لوگ کیوں جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ حیرت تو ہوئی ہے۔ اوہو، پہلے تم بتاؤ تو صحیح، امسال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت ہی کوئی مغرور اور ظالم قسم کا انسان ہے، ڈرگز بھی لیتا ہے اور کئی عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ صدام شاہ نے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو یہ لوگ آشو آپی کو دوسری لالی پپھو بنانے کی تیاری میں ہیں۔ بازل نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ ہیلپ کر دوں، صدام شاہ نے کہا۔ وہ نا، ہم کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اس میں تمہاری ہیلپ کی ضرورت تو پڑے گی، 1-2 دن ویٹ کرو، میں سب بتا دوں گی۔ چلو بازی، امسال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا ہے؟
امسال کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ بازل نے پوچھا، کچھ بھی کر کے یہ رشتہ توڑنا ہے؟ امسال نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اچھا تم ایک کام کرو، کچھ بھی کرنے سے پہلے دادو سے بات کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن پلیز جو بھی کرنا جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ بازل کی بات سن کر وہ اٹھ گئی۔ دادو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حاجرہ شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے امسال نے کہا۔ ہاں پتر بول۔ دادو میں شہریار بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں پتر کیوں نہیں، میں نے تو ساریہ سے بھی بات کی تھی اس کے بارے میں کچھ سوچے، پر میں نے سوچ لیا اور لڑکی بھی پسند کر لیا ہے، امسال نے کہا۔ اچھا کون ہے لڑکی؟ آشی آپو۔ کیا جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ بی جان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں اچھے سے جانتی ہوں دادو، پتر اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ بی جان نے اپنے تئیں سے بتایا کہ شاید وہ نہ جانتی ہو۔ جانتی ہوں دادو، منگنی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں، اور منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، امسال نے بیزاری سے کہا۔ بی جان اسے دیکھ کر رہ گئی، جو ان کے سر پر بم پھوڑ کر خود کتنی پرسکون تھی۔ پتر ہمارے خاندان میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہے، اور دلیلیں مت دیں دادو، بس ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ امسال نے ان کی پوری بات ہونے سے پہلے انہیں روک دیا۔ پتر دادو ہاں یا نہ؟ نہیں۔ بی جان کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بھی کوئی توقع مت رکھیے گا، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ ہکا بکا دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے امسال گئی تھی۔ امسال ختیجہ بیگم کے روم میں داخل ہوئی تو عادل ان کے پاس بیٹھا تھا۔ خالہ مجھے آشو آپی کا رشتہ چاہیے، امسال نے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ امسال کی بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی وہاں عادل اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ عادل نے اچنبھے سے پوچھا۔ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ شاید تم نے سنا نہیں، میں نے کہا مجھے آشی آپو کا رشتہ چاہیے شہری بھائی کے لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ہوش میں تو ہو، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ عادل نے سختی سے کہا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے اور میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، اس لہجے میں بات مت کرو مجھ سے، امسال نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں، تم یہ بات کر رہی ہو اور پھر کہتی ہو اس لہجے میں بات نہ کروں۔ اب کی بار عادل نرم پڑا، اس کے معاملے میں وہ ایسے ہی نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ امسال نے جرا کی۔ امسال بے وجہ ضد مت کرو، اس کا انجام نہیں جانتی تم، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ عادل وہ اچھا انسان نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ جانتا ہوں میں، لیکن یہ رشتہ شاہ بابا کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عادل کی بات سن کر امسال نے تالی ماری۔ واہ کیا لاجک ہے، بہن ہے وہ تمہاری، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تکلیف اور ذمہ دار تم پر ہوگی، یہ بات تمہارے یہاں کیوں فٹ نہیں ہو رہی؟ امسال نے اس کی کن پٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ختیجہ بیگم تو خاموشی سے دونوں کی بحث سن رہی تھیں۔ میں نے کہا نا اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عادل کی بات سن کر امسال کا دماغ خراب ہوا تھا۔ صحیح، امسال نے سر ہلایا اور مڑی جب عادل نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، کچھ بھی نہیں کرو گی امسال، عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کروں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ امسال نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے پیچھے سے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی، عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ دادو آپی کے نکاح کی ڈیٹ رکھ لی؟ امسال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں رکھی، سوچ رہے ہیں اسی مہینے رکھ لیتے ہیں، بی جان نے کہا۔ نہیں آپ لوگ اسی ہفتے رکھ لیں پلیز، نہ اچھی دادو نہیں ہے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ہماری چھٹیاں بھی بہت کم رہ گئی ہیں، امسال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ اچھا چل ٹھیک ہے جیسے تو کہے، بی جان نے کہا تو وہ ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ دادو، کہتی وہ جس رفتار سے آئی تھی نکل گئی۔ اب بازل سے اس کی بات سن کر پوچھا۔ سنا ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر لو، جبکہ میرا ماننا ہے انگلیاں بھی ٹیڑھی کیوں کرنی ہے، ڈبے کو ہی درمیان سے کاٹ کر آسانی سے گھی نکال لو۔ صحیح، اور اب سب میں ہیلپ کون کرے گا؟ بازل کے پوچھنے پر امسال کی آنکھیں چمکی۔ آف کورس صدام شاہ۔ عائشہ کے ساتھ ساتھ امان اور دریاب کے نکاح کی ڈیٹ بھی رکھی جا چکی تھی۔ سب کاموں میں امسال بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اس کی شاپنگ بھی عروج پر تھی۔ عادل اس کو یوں مصروف دیکھ کر ٹھٹک سا گیا تھا، کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ جان نہیں پایا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تنگ آ کر وہ صدام شاہ کے پاس کھڑی باتیں کرتی امسال کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں، امسال نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تم ذرا سائڈ پہ آؤ، عادل نے کہا تو وہ کندھے اچکاتی اس کے پاس چل دی۔ کیا چل رہا ہے؟ عادل کے پوچھنے پر اس نے آئی برو اچکایا۔ ارے تمہیں نہیں پتا گھر میں 3 شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، مہمان فائنل کیے جا رہے ہیں، کھانا لان کی سجاوٹ وغیرہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے، امسال نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے یہاں چل رہا ہے، عادل نے اس کی کن پٹی پر انگلی رکھی۔ کچھ نہیں، شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بس میچنگ چوڑیاں رہتی ہیں، امسال نے بھولے پن سے کہا۔ ضلع ہائے جب تم اس طرح نام لیتے ہو تو واری جانے کو دل کرتا ہے، امسال نے دل پر ہاتھ رکھا۔
میں سیریس ہوں۔ ہاں تو میں کب مذاق کر رہی ہوں؟ اچھا اس دن تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تم یہ نکاح نہیں ہونے دو گی اور اب یوں تیاریاں کر رہی ہو، اتنی جلدی ہار مان لی کیا؟ عادل نے اسے بولنے پر اکسایا۔ امسال پر اصرار سا مسکرائی۔ وہ تم نے منع کیا تھا نا کہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کروں، تو میں نے تمہاری بات مان لی۔ تم جانتے تو ہو میں کتنی جلدی بات مان جاتی ہوں۔ خیر میں چلتی ہوں، صدام ویٹ کر رہا ہے، تم نے بات کرنی کوئی نہیں تھی، فضول میں وقت ضائع کیا۔ امسال نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں ویٹ کر رہا ہے؟ اور میں نے منع کیا تھا نا تم اس سے نہیں ملو گی۔ پھر کزن ہے میرا، جیسے تم ویسے وہ، تم سے تو بات بھی کر رہی ہوں نا۔ امسال نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ بھی جان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے بھی کرنی ہے۔ عادل نے حاجرہ بیگم کی گود میں سر رکھا۔ میں کہتی ہوں تمہاری ماں سے کوئی لڑکی دیکھے تمہارے لیے، بھی جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ بھی جان دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، رشتے تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ عادل نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میں قاسم سے بات کرتی ہوں، بھی جان نے کہا۔ آپ نے قاسم تایا سے کیوں بات کرنی ہے؟ عادل کو حیرت ہوئی۔ شامین کی بات تو طے ہو چکی ہے اور رمین کے لیے قاسم سے بات کرنی پڑے گی نا، بھی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ یار بھی جان آپ کو رمین نظر آ گئی، امسال نظر نہیں آئی، آپ راسم چاچو سے بات کریں نا، عادل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو بھی جان کھل کر مسکرائیں۔ تو یہ بات ہے، کب سے چل رہا ہے؟ بھی جان نے اس کا کان مروڑا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، عادل نے منہ بنایا۔ جانتی ہوں، میں بس انتظار میں تھی کہ کب تم آ کر میرے پاس اقرار کرو گے، بھی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ پھر کیا کہا اس نے؟ عادل نے بے چینی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ کون سا آنکھ میں ٹکا چل رہا ہے جو وہ شور مچائے گی، اس لیے جو آپ کی مرضی۔ مزید تمہارے سامنے بلا کے پوچھ لیتی ہوں۔ رہنے دے بھی جان، آپ کو پتہ تو ہے آپ کی پوتی الٹی کھوپڑی کی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا دماغ گھوم جائے۔ آپ خالہ اور چاچو سے بات کریں، سیدھا فیصلہ کریں اور منگنی کی انگوٹھی پہنا دیں، جتنا اسے کم ٹائم دیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، میں کرتی ہوں بات سب سے، بھی جان نے کہا۔ نہیں، آپ ابھی بلائیں سب کو۔ عادل کی بے صبری دیکھ کر وہ ہنسی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یار بھی جان آپ کو نہیں پتا، آپ کی پوتی آج کل صدام شاہ کے ساتھ پائی جاتی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، پلیز آپ سمجھیں تو۔ عادل کی سنجیدگی سے کہنے پر بھی جان نے سر ہلایا۔ یہ اندر کیا چل رہا ہے؟ بے چینی سے لاؤنج کے چکر کاٹتی امسال نے کوئی 10ویں بار یہ بات کی تھی۔ پہلے بھی جان نے سب بڑوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا تھا، پھر شہریار اور عدید کو بھی بلوا لیا تھا، تب سے امسال متجسس تھی کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ تم جا کے پتہ کیوں نہیں کر لیتی یہاں چکر کاٹنے سے کیا ہوگا؟ اس کی ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے ثانیہ بیزار ہو چکی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو تم! بندہ بات کرتے کرتے اس کی نظر حال سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتے عادل پر پڑی تو نیچے سے لاؤنج سے نکلی۔ عادل بھائی بات سنیں، اس لڑکی کے 3 بھائی ہیں، پھر بھی اس کو مجھے ہی بھائی بنانے کا شوق چڑھا رہتا ہے، اور اس صدام کو کیسے نام سے بلاتی ہے۔ کوئی نہیں، میں نے پکا بندوبست کیا ہے، بڑبڑاتے ہوئے وہ پلٹا۔ آپ کو کچھ پتہ ہے کیا کھچڑی پک رہی ہے دادو کے کمرے میں؟ امسال نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ بالکل میں جانتا ہوں، انفیکٹ یہ کھچڑی میری ہی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے بھی بتائیں نا، امسال نے اشتاق دینی کی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈیئرسٹ کزن، کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا تمہیں، تب تک میں ایک کام نپٹا کر آتا ہوں، عادل کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ بھی جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ جیسے ہی شہریار باہر آیا، امسال بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ پاگل لڑکی، شہریار نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چت لگائی اور جا کر صوفے پر بیٹھا، وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی بتائیں نا، امسال نے اس کا بازو پکڑا۔ اتنے میں ختیجہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ بیٹا ابھی بس انگوٹھی پہنائی ہے، رسم ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ ختیجہ بیگم نے اس کا ہاتھ چوما۔ ان کی بات سن کر ہونٹ بنی امسال کو ہوش آیا۔ یہ کیا ہے خالہ؟ بیٹا تمہاری بات پکی ہوئی ہے نا، ایمرجنسی میں یہی رنگ موجود تھی، جب رسم کریں گے تو تم اپنی مرضی سے بنوا لینا۔ ختیجہ بیگم کی بات سن کر اس نے شرماتے ہوئے شہریار کے کندھے میں منہ چھپایا۔ اس کو اس طرح شرماتا دیکھ سب نے کہکا لگایا۔ ساریہ بیگم تو اس کو دیکھ کر نہال ہی ہو گئی تھی۔ اچانک وہ چونکی۔ ایک منٹ، تو آپ کیوں پہنا رہی ہیں مجھے؟ میری بہو بن رہی ہو تو میں ہی پہناؤں گی نا۔ ان کی بات سن کر اس کی پوری آنکھیں کھلی۔ کیا مطلب؟ بیٹا عادل کے ساتھ تمہاری بات پکی کی ہے، ختیجہ بیگم نے کہا۔ مجھے نہیں کرنی اس کھڑوس ہٹلر سے شادی، امسال نے منہ بنایا۔ پتر میں نے تجھ سے پوچھ کر ہی بات پکی کی ہے، بی جان نے کہا۔ ہاں تو آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ اپنا یہ سڑیل پوتا میرے پلے باندھیں گی؟ مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ شادی، آپ اس کی کسی اور سے کروا دیں،
اس نے منہ بگاڑا تو سامنے بیٹھے عادل نے دانت پیسے۔ چل اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہم نے باقی سب کے ساتھ تمہارا نکاح بھی رکھا ہے۔ بھی جان کی بات سن کر وہ اچھلی۔ ہرگز نہیں دادو، میں نے کوئی نہیں کرنا سب کے ساتھ، آپ یا پہلے رکھ لیں یا بعد میں، مجھے شہری بھائی، میرا مطلب امان بھائی اور دریاب بھائی کا فنکشن انجوائے کرنا ہے۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں بتا رہی ہوں، میں نے عین ٹائم پر انکار کر دینا ہے۔ ہاں نہیں تو؟ امسال رشتے کی بات بھول کر نئی فکر میں مبتلا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم نہیں کریں گے، جیسے میرا بیٹا کہے گا ویسے ہی کریں گے۔ راسم شاہ بی جان کو اشارہ کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ امسال کو آرفنج سے فون آیا تھا کہ ایک بچے کی طبیعت خراب ہے، وہ بازل کو بتائے بغیر اکیلی ہی چلی گئی تھی۔ بچے کو میڈیسن وغیرہ دلوا کر وہ 4 گھنٹے بعد واپس حویلی پہنچی۔ گاڑی سے اتر کر وہ موبائل میں سر دیے جا رہی تھی کہ بیٹھک سے نکلتے لڑکے سے جا ٹکرائی۔ امسال نے معذرت کے لیے سر اٹھایا تو سامنے والے کو خود کا جائزہ لیتا پا کر اسے تپ چڑھی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا؟ پہلے تو آتا تھا، اب نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ سامنے والے نے ڈٹائی دکھائی۔ کیوں، اب آنکھوں میں کالا موتیا اتر آیا ہے کیا؟ امسال نے تڑک کر کہا۔ نہیں جی، اب آنکھوں کے سامنے حور پری آ گئی ہے۔ سامنے والے نے بھی شاید ڈٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ امسال سر جھٹک کر قدم بڑھائے تو وہ جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ اپنا تعارف تو دیتی جاؤ ظالم حسینہ، میرا تعارف کروانے کا انداز ذرا مختلف ہے، تم سہ نہیں پاؤ گے، اس لیے رہنے دو، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، ویسے نہ چیز کو بہرام شاہ کہتے ہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو خم کیا۔ کون بہرام شاہ؟ اس گھر کا ہونے والا داماد۔ اس کی بات سن کر امسال چونکی تھی۔ شکل تو اسے پہلے بھی دیکھی لگ رہی تھی، اسے اب یاد آیا کہ اس نے عادل کے موبائل میں تصویر دیکھی تھی۔ اوہ آئی سی، امسال نے ہونٹوں کو زیرو شیپ دی۔ میں امسال شاہ، مصطفیٰ شاہ کی پوتی، مگر پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں، بہرام شاہ نے حیرت سے کہا۔ آئندہ بھی نہیں دیکھو گے، ویسے بھی کچھ ماہ پہلے ہی شہر سے آئی ہوں۔ امسال باتوں ہی باتوں میں اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ تبھی تو میں بھی کہوں یہ گدڑی میں لال کیسے پیدا ہو گیا؟ بہرام شاہ نے بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پر بلو جیکٹ پہنے بلیک کلر ہی کے حجاب میں اس کے دمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل میرا بھی ایسا ہی خیال ہے تمہارے بارے میں کہ اتنے شریف گھر میں تم جیسے کمینہ کیسے پیدا ہو گیا، امسال نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ نوازش ہے جی، سامنے والے نے بھی برا منائے بغیر کہا۔ امسال اس کی سائڈ سے گزر کر جانے لگی تو اس نے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی۔ ویسے بتاتی تو جائیں، یہ بندہ نچیز آپ کو کیسا لگا ہے؟ سر ٹائیفائڈ بغیرت، امسال نے مڑ کر چبا کر کہا اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ کمال کی چیز ہے، شکل کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی تیز ہے، مزہ آئے گا۔ حیرت ہے میری پہلے کیوں نظر نہیں پڑی، چلو خیر اب تو پڑ گئی نا، سوچتے ہوئے وہ خباثت سے مسکرایا۔ شہری بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے، امسال نے ٹیرس پر کھڑے شہریار کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو بھائی، آپ شادی کب کریں گے؟ ہیں یہ بیچ میں میری شادی کہاں سے آ گئی؟ شہریار کو حیرانی ہوئی۔ اوہو اب بتائیں نا، آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے کیا؟ امسال نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ گڑیا میرے پاس اتنا وقت کہاں ان سب چکروں میں پڑنے کے لیے۔ اس کا مطلب آپ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے، جہاں ماما پاپا کہیں گے آپ وہیں شادی کر لیں گے، امسال نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل۔ چلو اب بتاؤ میرے بگڑے شہزادے کو یہ خیال کیوں آیا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ شہریار نے ہولے سے اس کا گال کھینچا۔ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے میں نے نا آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے اور اب بس اس سے آپ کی شادی کروانی ہے، آپ مانیں گے نا میری بات؟ امسال کی بات سن کر وہ ہنسا تھا۔ بالکل جب اور جیسے میرا بچہ کہے گا ویسے ہی ہوگا، شہریار نے کہا۔ لو یو سو مچ بھائی کہتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آشو آپی میرا ڈریس ریڈی ہوا یا نہیں؟ امسال نے خاموش بیٹھی عائشہ سے کہا۔ ہاں گڑیا بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس فائنل ٹچ دینے والا ہے، عائشہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یار آپ دلہن ہیں، خوش رہیں، ابھی کون سا رخصتی ہونی ہے جو آپ افسردہ بیٹھی ہیں؟ ویسے بھی آپ نے کون سا رخصت ہو کر کہیں جانا ہے، اسی گھر میں تو رہنا ہے۔ بات ہم ختم کرنے کے بعد وہ چونکی، اس نے ترچھی نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنے حواس میں ہوتی تو اس کی بات پر دھیان دیتی۔ امسال نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ آپ ہی میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ چپ سی ہیں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال دوں، امسال نے نارمل انداز میں کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، تم پریشان مت ہو، عائشہ اٹھ کر خواہ الماری سیٹ کرنے لگی۔ اچھا آپ سیڈ نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے امسال نے کہا۔
نکاح کا دن آن پہنچا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، 3 نکاح تھے، ایسے میں کسی کو کان کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ عادل بھی امسال کو اتنے دنوں سے نارمل دیکھ کر اس کی دی گئی دھمکی بھول چکا تھا۔ وہ صبح سے بے چین پھر رہی تھی۔ بازل اور صدام کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی تک نہ تو ان کی واپسی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کا فون آیا تھا جس نے امسال کو تشویش میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ موبائل لے کر ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ عادل نے اس کی یوں چکر کاٹتا دیکھا تو اس کی طرف آیا۔ خیریت، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم کچھ بے چین دکھائی دے رہی ہو۔ ہاں بس ایسے ہی، اس نے عادل کو ٹالنا چاہا۔ اچھا اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے۔ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی امسال کا فون بجا جسے اس نے فوراً اٹھایا۔ ہاں صدام بولو، امسال نے بے چینی سے کہا۔ دوسری طرف سے اس کا جواب سن کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ صدام کا نام سن کر عادل نے مٹھیاں بھینچیں۔ تھینک گاڈ، میری سانس اٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کام ختم کر کے آ جاؤ، بائے، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کیا۔ اچھا عادل، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، سب لڑکیاں ہو چکی ہیں، بس میں ہی رہتی ہوں، پھر ملتے ہیں، بائے، عادل کو کہتی وہ اندر کی طرف بھاگی۔ پنک اور سکن کلر کا فراک میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے وہ ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ اسے حویلی کے گیٹ کے پاس بازل اور صدام آتے دکھائی دیے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ ہاں کیا بنا؟ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا ہے، کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوگی، اب یہاں پر سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے، اگر ہم آگے آئیں تو ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو جائے، صدام نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا کر تیار ہو جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھیں، بہرام شاہ کی فیملی پہنچ چکی تھی۔ امسال نے کسی طرح مصطفیٰ شاہ سے کہہ کے دریاب الرحمن کا نکاح پہلے رکھوایا تھا۔ ان دونوں کے نکاح سے فارغ ہو کے جب عائشہ کے نکاح کی باری آئی تو دولہے کو غائب پایا۔ بہرام کو بلواؤ، بشیر، نکاح شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ شاہ نے بہرام شاہ کے دادا بشیر شاہ سے کہا تو وہ گڑبڑایا۔ دور کھڑی امسال کے چہرے پر خوبصورت پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں میں بلاتا ہوں، کہتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی طرف بڑھیں۔ بشیر انکل، اور کتنا ٹائم ہے؟ بہرام کو بلوائیں، دیر ہو رہی ہے، مہمان ویٹ کر رہے ہیں۔ 20 منٹ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ اسٹیج پر نہیں آئے تو قاسم شاہ ان کے پاس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ پتر تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بشیر شاہ کی بات سن کر قاسم شاہ چونکے۔ خیریت ہے نا انکل، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں پتر، کیا بات ہے بشیر؟ بہرام کو لے کر آؤ، کس بات کی دیری ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ان کے پیچھے عادل بھی آیا۔ وہ یار مصطفیٰ، بہرام نہیں پہنچا؟ کیا مطلب نہیں پہنچا؟ مصطفیٰ شاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، اس کا میسج ملا تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں آ جائے گا، اب نہ خود تو آیا اور نہ اس کا فون لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، بشیر شاہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ شاہ کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ تم لوگ بھری محفل میں ہماری عزت داؤ پر مت لگاؤ بشیر، اگر وہ راضی نہیں تھا تو تم لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں یار، جہاں جہاں ہو سکتا ہے اس کا پتہ کروایا ہے، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں لگ رہا، بشیر شاہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا پتہ کرو بشیر، ڈھونڈو اسے، کہیں سے بھی لاؤ، کچھ بھی کرو، مگر یہ نکاح آج ہی ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ شاہ دھیمی آواز میں دھاڑے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑے عادل کی اچانک امسال پر نظر پڑی جو صدام کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عادل کے ذہن میں اس کی دھمکی کلک ہوئی تھی، اس کا صبح یوں بے چین ہونا، پھر صدام کا فون آنا، امسال کا ریلیکس ہو جانا، بازل اور صدام کا اکٹھے حویلی آنا، ایک ایک کر کے اسے ساری کڑیاں ملانی شروع کیں۔ اوہ گاڈ، میں اس آفت کو کیسے نظر انداز کر گیا؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتارا اور کھینچتے ہوئے حویلی میں اپنے کمرے میں لے جا کر صوفے پر پٹکا۔ بہرام کہاں ہے؟ باہر مردوں میں ہوگا، مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں اس کی سیکرٹری لگی ہوئی ہوں؟ امسال کی بے نیازی عروج پر تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کہاں ہے وہ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں دفع ہوا ہے، امسال نے منہ بنا کر کہا۔ ضلع مجھے مجبور مت کرو، میں سختی کروں گا تم پر۔ جب میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتا تو تم کیوں بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہو؟ شٹ اپ، بکواس بند کرو، اچھے سے جانتا ہوں کہ اسے تم نے غائب کروایا ہے۔ اس صدام کے ساتھ مل کر عادل دبی دبی آواز میں گھرایا۔ مصطفیٰ شاہ جو عادل کے کہنے پر آ رہے تھے وہ سوچ استعمال کر کے بہرام کو ڈھونڈنے اندر سے آتی آوازیں سن کر ان کے قدم تھمے تھے۔ تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہو، وہ بھی اس گھٹیا انسان بہرام کے لیے؟ امسال نے حیرانی سے کہا۔ میں اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آ سکتا ہوں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے وہ میرے پاس، کہاں ہے، کس حال میں ہے، نہیں بتاؤں گی، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، امسال نے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑے مصطفیٰ شاہ حیرت سے گنگ تھے۔ منع کیا تھا نا تم سے، ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، پھر میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟
اور میں نے بھی کہا تھا میں کروں گی, مجھے کوئی روک نہیں سکتا. بہرام شاہ کی ہر قسم کی کمیونگی اور بےغیرتی دیکھنے سننے کے باوجود بھی تم لوگ عائشہ آپی کو اس جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو, اس گھر میں ایک اور لالی بنانا چاہتے ہو, ایک اور رمل اور ایمان شاہ جو ساری زندگی اپنے نہنیال کے در پر پڑا رہے گا. بابا نے منع کیا تھا لالا پھپھو کے رشتے سے, کیا ہوا پھر, برباد ہو گئی نا. ایک چیز جب آنکھ سے اوجھل ہو اور وہ نقصان دے تو اس پر افسوس نہیں ہوتا, اور تم لوگ سب جانتے بوجھتے بھی آنکھیں بند کر رہے ہو. فار گاڈ سیک عادل, تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس بےغیرت بہرام سے بہتر انسان کا نام تمہارے سامنے رکھا ہے میں نے. شہری بھائی ہر لحاظ سے بہتر ہیں اس سے. خیر میں بھی کہاں سر کھپا رہی ہوں, اب میری ایک بات کان کھول کر سن لو. میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی. وہ راسم شاہ تھے جن کی بات نہ مانی گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. میں امسال شاہ ہوں. ارے میں تو سب کو نکال کر بھی نہ نکلوں. وہ الو کا پٹھا بہرام شاہ ہمارے پاس ہی ہے ابھی تک بخیریو آفت. جیسے ہی آشو آپی کا نکاح ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے. لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی, تم جیسا بے حس اور خودغرض بھائی اللہ کسی کو نہ دے, یا پھر تم جیسے بھائی کو اللہ بہن ہی نہ دے. اور میری قسمت دیکھو کہ میں بے حس بندہ میرے حصے میں آ رہا ہے. اب آخری بات, مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اور انداز درست رکھا کرو. امسال شاہ ایسے لہجوں کی عادی نہیں ہے. تمہارا رویہ مجھے کوئی فیصلہ لینے پر اکسا رہا ہے. یہ لہجہ, انداز اور الفاظ کی سختی میں کبھی نہیں بھولوں گی. عادل عمر شاہ. بات کرتے کرتے آخر میں امسال کی آواز کسی بھی قسم کے جذبات سے آری ہوئی گئی تھی. مصطفیٰ شاہ چپ چاپ واپس مڑ گئے تھے. آئی ایم سوری امسال, میں بس غصے میں تھا. عادل کو بہرام کو چھوڑ کر اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی. ارے جہنم میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا غصہ, مجھے ٹکے کی پرواہ نہیں ہے. امسال کا دماغ گھوم چکا تھا. یار سوری, میں اس کی بات ختم ہونے سے پہلے وہ جا چکی تھی. دادو آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں, باہر چلے نا. امسال نے حاجرہ بیگم مصطفیٰ شاہ کو کمرے میں بیٹھے پایا تو کہا, پتر باہر جا کر کیا کریں گے, اب تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا, کس بات کی دیر ہے. ابی جان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا, لو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا, غلطی ان کے بیٹے کی ہے, منہ چھپا کر آپ کیوں بیٹھے ہیں, آپ باہر جائیں اور جا کر جواب مانگیں. کیوں دادا جان؟ خیر جواب تک نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں. آپ کوئی فیصلہ کریں. وہ کوئی آخری لڑکا تو نہیں تھا اس دنیا میں, گھر میں اتنے لڑکے موجود ہیں, آپ کسی سے بھی نکاح پڑھوا دیں. اور ویسے بھی میں نے تو پہلے ہی آپ سے شہری بائی کے لیے کہا تھا. مگر بیٹا ایسے کیسے دادو, گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے, اگر نکاح نہیں ہوا تو لوگ وجہ پوچھیں گے, اور ہمارے معاشرے میں لڑکے کا تصور کوئی نہیں دیکھتا. سب یہی کہیں گے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی جو لڑکا عین نکاح کے موقع پر بھاگ گیا. آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے جسے ہم یوں ان کو خراب نہیں ہونے دیں گے. نکاح آج ہی ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا. آپ ایسا کریں, ماما بابا کو بلوائیں, ان سے بات کریں, بلکہ بات کیا کرنی آپ ان کو حکم دیں کہ وہ شہری بائی کا نکاح عاشی آپوں سے کر دیں. کیوں دادا جانی, میں نے ٹھیک کہا نا؟ امسال کی بات سن کر مصطفیٰ شاہ نے اپنے ڈرامے باز پوتی کو نظر بھر کے دیکھا تھا. ان کے اس طرح دیکھنے پر وہ سٹپٹا گئی. ہوں ٹھیک کہہ رہی ہو, اب ایسا ہی کرنا پڑے گا. بلاؤ اپنے ماں باپ کو, میں کرتی ہوں بات. حاجرہ شاہ کی بات سن کر اس کا دل بے اختیار بھنگڑا ڈالنے کو چاہا, لیکن خود پر جبر کرتی اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا. مصطفیٰ شاہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے. کچھ ہی دیر میں وہ راسم شاہ اور ساریہ بیگم کو لے آئے اور خود بھی ساتھ آ کر ایک سائڈ پر خاموشی سے کھڑی ہو گئی کہ کہیں اس کا بنا بنایا کام نہ بگڑ جائے. حاجرہ شاہ نے بات کی تو راسم شاہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے. ان کی نظر امسال پر پڑی تو اس نے ہاں کا اشارہ کیا. ٹھیک ہے اماں جان, جیسے آپ کا حکم. راسم شاہ کی بات سن کر امسال کی جان میں جان آئی اور وہ بے اختیار مسکرائی. اندر آتے عادل کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی. اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر وہ باقی سب کے پیچھے نکل گئی. مصطفیٰ شاہ نے بشیر شاہ کو اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے وویلا مچا دیا کہ عائشہ ان کے بیٹے کی مانگ ہے, وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. چلو جی, ایک بیٹھتا ہے تو دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے, لگتا ہے یہاں بھی مجھے ہی انٹری دینی پڑے گی. امسال بڑبڑاتے ہوئے ان کی طرف آئی. دیکھیں انکل, ہم مانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی مانگ تھی, لیکن آپ کا بیٹا کہاں ہے. اب ہم آپ کے بھگوڑے بیٹے کے لیے سارے خاندان کے سامنے اپنی عزت و داؤ پر نہیں لگا سکتے نا. جواب تک نہیں آیا. وہ آئے گا بھی نہیں. پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھو لڑکی, جانتے ہیں ہمارے بیٹے کی غلطی ہے, مگر ہم اپنی منگ کو ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے. بہرام شاہ نہ صحیح, ہمارا دوسرا بیٹا تو ہے فہد شاہ, یہ نکاح کرے گا. جمال شاہ کی بات سن کر اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی. ہاں بابا میں تیار ہوں. فہد شاہ آگے آیا. بات سنیں انکل, عائشہ اس گھر کی بیٹی ہے, کوئی بھیڑ بکری نہیں کہ یہ نہیں تو یہ صحیح. اور ویسے بھی آپ کا ایک بیٹا نکاح کے موقع پر بھاگ گیا, اگر دوسرا رخصتی کے موقع پر بھاگ گیا تو ہم اپنی بیٹی کو آپ کے تجربات کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے. بریکنگ نیوز, بہرام شاہ نہیں آیا اور گھر والے آپ کا نکاح شہریار لالا سے کرنے کا کہہ رہے ہیں. ذروا نے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا. کیا کہہ رہی ہو؟ ثانیہ اور شمین کو حیرت ہوئی. تم لوگ کھڑکی سے دیکھ لو, میں ذرا نیچے جا رہی ہوں, ہمارا کزن فارم میں آ رہی ہے.
وہ میں سین مس نہیں کر سکتی، باقی میں تفصیل پھیر دوں گی۔ کہتی ہوئی وہ واپس بھاگی۔ وہ تینوں اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئیں جہاں امسال اب ایک لڑکی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ فہد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم مردوں کے معاملے میں مت بولو زرین، بشیر شاہ نے سختی سے کہا۔ کیوں نہ بولو بابا، یہ شوہر ہے میرے۔ اس کی بات سن کر امسال کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ تالی مارتے ہوئے فہد کی طرف مڑی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ اس کے باوجود بھی نکاح کے لیے راضی ہو گئے؟ واہ بھائی، کیا عظیم جذبہ پایا ہے آپ نے قربانی کا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی اس عظمت کو فی الوقت اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں کوئی خراج نہیں پیش کر سکتی۔ بس بہت ہو گیا، میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی، اب آپ خاموشی سے کھڑے رہیں۔ دادا جان اپنا نکاح خواہ کو بلائیں، آپ جا کر اسے روکیں نا، سب کے سامنے پٹر پٹر کر رہی ہے۔ بولنے اسے ساریہ 20 سال پہلے جو میں نہیں کر سکا وہ آج اگر میری بیٹی کر رہی ہے تو کرنے دو۔ راسم شاہ کی بات سن کر ساریہ بیگم خاموش ہو گئی۔ دیکھو لڑکی، یہ معاملات مردوں کے ہیں، تم بیچ میں مت بولو، بشیر شاہ نے ناگواری سے کہا۔ جس کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک لڑکی ہے، اور ہماری فیملی کو جب مسئلہ نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آپ لوگوں نے جتنا کرنا تھا کر دیا ہمارے ساتھ، اب مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، ہم یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ امسال کی بات سن کر فہد شاہ نے کہا۔ دیکھو میرا دماغ مت گھماؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، تو میں نکاح نہیں ہونے دوں گی، یہ بات تو طے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ 10-15 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، اگر بہرام آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ ویسے بھی تم لڑکی کے باپ بھائی نہیں لگتے جو اس کے لیے فیصلہ کرو۔ بیٹی ہماری ہے تو فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ آپ سے اپنا بیٹا تو سنبھالا نہیں گیا، ہم سے بات کرتے ہیں۔ چلیں دادا جانی، آپ شروع کروائیں، میں بھی دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ امسال نے خاموش کھڑے مصطفیٰ شاہ سے کہا تو انہوں نے مولوی کو نکاح پڑھانے کا کہا۔ بشیر شاہ اب کی بار خاموش ہو گئے۔ کمال کی ایکٹر ہے تمہاری بہن، ایکٹر کیا پوری کی پوری ڈرامے باز ہے، صدام نے بازل سے کہا تو عادل نے مڑ کر اسے گھورا۔ تم ذرا یہ فنکشن ختم ہونے دو، ملنا بعد میں، ملنا تم سے نپٹ لوں گا، عادل نے دانت پستے ہوئے کہا تو صدام نے دانت دکھائے۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوا امسال بھاگ کر ادیت کے گلے لگ گئی۔ پاگل، وہ اس کا انداز دیکھ کر ہنسا تھا۔ اچھا نکاح ہو گیا، اب بہرام کو چھوڑ دو۔ ادیت کی بات سن کر اس کے سینے سے لگی۔ امسال نے اسے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ادیت کیا؟ ادیت تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے سب پتہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ؟ امسال حیران ہوئی۔ شک تو مجھے تم لوگوں پر اسی وقت ہو گیا تھا کہ تم لوگ کچھ نیا کرنے والے ہو، جب تم دونوں چھجے پر بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے، اور وقت بے وقت صدام سے ملنا، اور پھر میں صدام سے ملا، میری ایک گھڑی پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ادیت نے اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یار ادیت، کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے بندے کی، تم ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے ہو ہماری۔ امسال نے منہ بنایا۔ ہاں ہوتی ہے، لیکن وہ عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو اگر پرائیویسی دی گئی نا تو ارد گرد کے رہنے والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا چلیں نا، شہری بھائی سے ملتے ہیں۔ ہاں چلو۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آشو آپی کے ڈریس سے میچنگ کلر کا ڈریس بنوایا ہے شہری بھائی کا، آخر کو پکچرز کھینچنی تھی۔ امسال کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ دادا جان سب کا ہو گیا، میں ہی رہ گیا ہوں، عادل نے مصطفیٰ شاہ کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہارے نکاح کی ڈیٹ بھی آج ہی کی رکھی ہوئی ہے، میں راسم سے کہتا ہوں وہ بہو سے کہے کہ امسال کو تیار کرے۔ یار دادا جانی، آپ کی پوتی ناراض ہو گئی ہے، پہلے اسے بات کر لیں، ایسا نہ ہو عین وقت پر انکار کر دے۔ یہ تو تمہیں اسے ڈانٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ویسے وہ کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے، تم نے بہت سختی کی بات کی، اور تم جانتے تھے بہرام کے بارے میں تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا، کہ اس طرح خاموش تماشائی بنے جاتے۔ میں اس گھر میں اب مزید کسی کو لالا نہیں بنانا چاہتا۔ سوری دادا جان، مجھے لگا کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلو جو ہونا تھا ہو چکا، اب جا کے اسے مناؤ تاکہ نکاح شروع کروا سکیں۔ یار دادا جانی، آپ ابھی نکاح کے لیے اسے راضی کر لیں، میں بعد میں منا لوں گا۔ اب اگر میں اس کے سامنے بھی جاؤں تو وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ جائے گی۔ آپ کو نہیں پتہ کیسے دیکھتی ہے، اور ایسے جیسے سالم کھا جائے گا، چبانے کی بھی زحمت نہیں کرے گی۔ عادل نے بیچارگی سے کہنے پر مصطفیٰ شاہ نے ہلکا سا کہکھا لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ۔ مصطفیٰ شاہ کے کہتے ہوئے امسال کی طرف بڑھنے لگے جو شہریار کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ جی دادا جانی، اپنے دادا کی ایک بات مانو گی؟ آپ ایسے بات نہ کریں، بس حکم دیں، امسال نے کہا تو وہ مسکرائے۔ اچھا تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی تمہارا نکاح دل سے کر دیا جائے، اور یہ میرا حکم بھی ہے۔ دادا جان، یہ آپ نہیں جانتے آپ کا پوتا کتنا بدتمیز ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے ابھی کتنا ڈانٹا۔ میں جانتا ہوں بچے، میں نے اسے سمجھایا ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔
مصطفیٰ شاہ کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پتر کیا سوچ رہی ہے؟ میں ذیلی شاہ میری بات بھی نہیں مانے گی۔ اب آپ ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، اس نے منہ بسور کر کہا تو وہ رخ موڑ کر مسکرائے۔ اچھا چلے کہتی ہوں۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھی اور جا کر شہریار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لائیں مولوی صاحب، کہاں سائن کرنے ہیں؟ امسال نے عادل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تو وہاں پر کھڑے تقریباً سبھی افراد نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بیٹے پہلا نکاح پڑھوائیں گے پھر سائن ہوں گے۔ مولوی صاحب نے اس انوکھی دلہن کو حیرت سے دیکھا۔ تو شروع کریں نا یار، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی دعوت نامہ بنوا کر دینا پڑے گا کیا؟ امسال نے اسے گھورا تو مصطفیٰ شاہ نے دیکھا، لگتا ہے لڑکی راضی نہیں ہے۔ او بھائی میں راضی ہی راضی ہوں، اب کیا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر دوں یا باقاعدہ دھمال ڈال کر دکھاؤں؟ تب جا کر یقین آئے گا آپ کو۔ چلیں جلدی سے شروع کریں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ امسال کی بات سن کر مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ یہ پیش اللہ نے خاص میرے لیے ہی رکھا تھا۔ اسٹیج پر کھڑی ساریہ بیگم بڑبڑائی تو ان کے ساتھ کھڑے راسم شاہ مسکرائے۔ نکاح کے بعد سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے تھے۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو امسال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ شہریار نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے خود کو سنبھالا۔ دادا جانی یہ فالتو لوگوں کو فارغ کریں، دلہنوں کو لا کر مجھے پکچرز بنانی ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے میں بھجواتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے قاسم شاہ کی طرف گئے اور ان مہمانوں کے ساتھ رخصت کرنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے رمل اور ضروا کے ساتھ مل کر تینوں دلہنوں کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا اور مختلف پوز بنا کر دھڑا دھڑ تصویریں کھینچنے لگی۔ جب ضروا عادل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس آئی، اپی آپ بھائی جان کے ساتھ کھڑی ہونا، آپ کا بھی تو نکاح ہوا ہے تو آپ کی بھی تو پکچرز ہونی چاہیے۔ ہاں تو بنوا رہی ہوں نا، ایسے نہیں آپ بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ضروا نے پکڑ کر اسے عادل کے ساتھ کھڑا کیا اور تصویریں بنانے لگی اور ساتھ ساتھ کسی پروفیشنل فوٹوگرافر کی طرح ہدایات بھی دیتی جا رہی تھی۔ بھائی آپی کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں اور دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں۔ ضروا کی بات سن کر امسال کو تب چڑھی۔ ضروری تم یقیناً نہیں چاہو گے کہ اتنے سارے لوگ جوتے سے تمہاری پٹائی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خاموشی سے بناؤ ورنہ میں جا رہی ہوں، اس نے دانت پستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ تو اس نے خاموش ہونے میں عافیت جانی کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، واقعہ ہی اسے پیٹ ڈالے۔ اتنے میں انہیں بہرام شاہ آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس پہنچا، بشیر شاہ نے ایک تھپڑ لگایا تھا اسے، جس نے امسال کا کلیجہ تک ٹھنڈا کر دیا۔ آ گئے ہو سارے خاندان کے سامنے ہمارا منہ کالا کروا کے، شرم سے ڈوب مرو تم۔ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو بتا دیتے، اس طرح عین موقع پر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان میں بھاگا نہیں تھا، کسی نے مجھے اغوا کیا تھا۔ بکواس بند کرو، تم غلطی کر کے پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ بابا جان میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ او بھائی پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ اپنی حالت دیکھو، اچھے خاصے فریش دکھ رہے ہو، نہ کوئی زخم نہ کوئی مار پیٹ۔ اغوا ہونے کی صورت ایسی نہیں ہوا کرتی۔ خیر اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، جا سکتے ہو، تم جتنا کر سکتے تھے کر دیا، اب مزید کوئی بدمزگی نہیں چلے گی۔ امسال نے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ انکل آپ لوگ جائیں یہاں سے، اس وقت پھر بات ہوگی۔ قاسم شاہ نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ سب کو لے کر چلے گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور امسال اس وقت حویلی کی پچھلی جانب بنے پول کے کنارے بیٹھی گھاس نوچ نوچ کر پانی میں پھینک رہی تھی۔ میرا سونا یا بیٹا یہاں اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ شہریار کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہریار بازل اور ردید کو پایا۔ وہ بھاگ کر شہریار کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار اس کو یوں روتا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ضلع میرا بیٹا کیا بات ہے؟ بھائی کو بتاؤ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ شہریار نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، بھائی مجھے نہیں کرنی تھی ایس پی سے شادی، وہ اچھا نہیں ہے، ڈانٹتا ہے مجھے، سختی سے بات کرتا ہے۔ امسال نے روتے ہوئے بات مکمل کی۔ شہریار نے اس کا سر تھپکا۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ وجہ وہ نہیں ہے جو وہ بتا رہی ہے، اسے نکاح کے بعد سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ وہ امسال شاہ تھی، سب کے سامنے رو کر اپنا بھرم نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں اس کے کان کھینچوں گا، دوبارہ نہیں ڈانٹے گا۔ شہریار نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ ویسے بھائی یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یہ چڑیل میری ہم عمر ہے اور اس کی شادی پہلے ہو گئی اور میں ابھی تک کنوارا پھر رہا ہوں۔ بازی نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدلی۔ ہاں اور میرے ساتھ بھی، میں بڑا ہوں اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور ان دونوں کو دیکھو کیسے ایک ہی دن میں نکاح کروا کے بیٹھے ہیں۔ عدید نے بھی نیچے بیٹھتے ہوئے منہ بسورا۔ ضلع مجھے لگتا ہے کچھ چل رہا ہے۔ نہیں، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، دو بھائی جل رہے ہیں۔ امسال نے ہنستے ہوئے شہریار کے کندھے پر سر رکھا۔ ہاں اب بندے کی قسمت ہی سلو ہو
تو کیا کر سکتے ہیں؟ شہریار نے عدید اور بازل کو دیکھا جو ان کو منہ دیکھ کر بسور رہے تھے۔ یار بھائی نکاح نہ صحیح تھوڑی سی منگنی ہی کروا دیتے ہماری۔ بازل کی بات سن کر عدید نے ہاں میں ہاں ملائی۔ رکو میں کرواتی ہوں تم دونوں کی منگنیاں۔ امسال نے دونوں کو پول میں دھکا دیا اور شہریار کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ سب کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے اس کا موڈ ٹھیک ہوا ورنہ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہیں ہم نے زیادتی نہ کر دی ہو۔ کھڑکی سے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے ساریہ بیگم نے راسم شاہ سے کہا، اچھا واقعہ ہی طنز مت کریں، میری بیٹی ہے وہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، چاہے میں جتنا بھی ڈانٹوں مگر اس کو اس طرح سے افسردہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ چینج کر کے واش روم سے نکلی تو عادل کو اپنے کمرے میں کھڑے پایا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ امسال نے سے گھورا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم جا سکتے ہو، امسال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے مت کرنا، میری سن لو۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کاؤچ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اس نے رخ موڑا۔ آئی ایم سوری۔ اچھا ادھر تو دیکھو نا میری طرف۔ عادل نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونکا۔ سوری مجھے بس غصہ آ گیا تھا، ریئلی سوری، پلیز تم رو تو نہیں نا، آج غصے میں تم مجھ پر چیخے ہو، کل کو ہاتھ بھی اٹھاؤ گے اور پھر کہہ دو گے کہ میں غصے میں تھا۔ امسال کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں نہیں پرنسس، میں بولا کیوں ہاتھ اٹھاؤں گا، تم ایسے تو مت کہو۔ اچھا ٹھیک ہے اس بار معاف کر دو، آئندہ اگر میں ذرا سا بھی ڈانٹوں نا تو تم چاہے جو مرضی سزا دے دینا، مگر پلیز اس بار صلح کر لو اپنے اس بیچارے شوہر سے، عادل نے معصوم سی صورت بنا کر کہا تو وہ مسکرائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں کیا اتنا برا لگتا ہوں جو تم ابھی نیچے شہریار کو گلے لگ کر اتنا رو رہی تھی؟ لڑکیوں کی جب شادی یا نکاح ہوتا ہے تو وہ روتی ہیں، تمہیں کیا پتا تم کون سا لڑکی ہو؟ امسال نے منہ بگاڑا۔ ہاں مگر وہ اور سچویشنز ہوتی ہیں نا، یہاں تمہارا نہیں میرا رونا بنتا تھا۔ کیوں تمہارا کیوں؟ بھائی میرا نکاح ایک ایسی لڑکی سے ہوا ہے جس کا نام بھی لڑکیوں والا نہیں ہے، مار دھاڑ لوگوں کو دن دہاڑے اٹھوانا جس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، دیواریں چڑھنا، چھتیں پھلانگنا وغیرہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ عادل کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی جس سے اس کا ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ تم میرے سامنے اپنا ڈمپل اندر ہی رکھا کرو، خواہ مخواہ کی جیلسی ہونے لگتی ہے مجھے، عادل نے اس کے گال پر پڑتے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھلا ڈمپل سے کون جیلس ہوتا ہے؟ امسال کو حیرانی ہوئی۔ میں ہوتا ہوں نا، تمہارے پاس ہے اور میرے پاس نہیں، دکھ کی بات تو ہے نا؟ عادل نے دکھ سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اچھا خیر میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، لیکن اب تم ناراض ہو تو رہنے دیتا ہوں، صبح جا کر واپس کر دوں گا۔ عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے ڈرامائی انداز اپنایا۔ نہیں اب تم اتنی منتیں کر رہے ہو تو میں خود پر جبر کرتے ہوئے مان جاتی ہوں۔ امسال نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، تمہیں خود پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر لوں گا۔ عادل خدا کا خوف کرے ضلع کیوں ابھی تک 3 گھنٹے پرانا نکاح خراب کرنے پر تلی ہو؟ عادل نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سوری، اور تم میرا گفٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ امسال نے اسے گھوری دکھائی۔ اچھا دے رہا ہوں، یوں گھورو تو مت، اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھے بھائی کہا تو۔ ہاں آج سے تم اس صدام کو بھائی کہو گی، میں نہیں کہہ رہی اسے، تمہیں پتہ ہے وہ ہمارا یعنی میرا اور عادل کا بیسٹ والا فرینڈ بن گیا ہے۔ ہاں تم لوگوں کے الٹے سیدھے کاموں میں ساتھ جو دیتا ہے، بیسٹ فرینڈ تو بننا ہی تھا۔ عادل نے اسے گھورا، جیب میں ڈبی نکالی تو اسے کھولا تو امسال آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ صبر کرو لڑکی، تمہارے لیے ہی لایا ہوں۔ عادل اس کی بے صبری دیکھ کر مسکرایا۔ واؤ پائل کی جوڑی کتنی خوبصورت ہے نا، امسال نے ستائشی انداز میں کہا۔ تمہیں پسند آئی؟ عادل کے پوچھنے پر اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ مجھے دو، میں پہنتی ہوں، تم دیکھ کر بتانا کہ اچھی بھی لگتی ہیں یا نہیں۔ پہلی بار پہنوں گی نا؟ ہاں تو میں پہنا دیتا ہوں۔ عادل کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تم نہیں پہنا سکتے، لاؤ دو میں پہن لوں گی۔ امسال نے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ کیوں نہیں پہنا سکتا؟ عادل نے آبرو جھکائے۔ اوہ بھائی اب تم میرے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ گے؟ امسال جھنجھلائی تھی۔ اوہ کم آن ضلع، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لاؤ پاؤں آگے کرو، مگر بس چپ مجھے اپنا کام کرنے دو، ویسے بھی پہلی بار کسی کو پہنا رہا ہوں، میرا تجربہ نہیں ہے، تو میرا دھیان مت بھٹکاؤ، خاموش بیٹھی رہو۔ عادل کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ لو ہو گیا، اب دیکھو اچھی لگ رہی ہے نا؟ امسال نے دونوں پاؤں آگے کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اچھا تم وہاں سے اٹھو تو۔ امسال نے اس کو نیچے سے اٹھایا اور اس کے برابر کاؤچ پر آ بٹھایا۔ ایک بات بتاؤ، یہ بہرام شاہ صحیح سلامت کیسے تھا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی پسلی ضرور ٹوٹی ہوگی۔ خاصی حیران کن بات تھی کہ تمہارا قید سے سلامت واپس آ گیا ہے وہ۔ اسٹوری میں جان ڈالنے کے لیے اس کا سلامت ہونا ضروری تھا، ورنہ سچ بتاؤں تو میرا بڑا دل تھا کہ ایک بار اس کی صحت سیٹ کروں۔ امسال نے دانت پیسے۔
اچھا وہ کیسے؟ عادل نے پوچھا۔ اگر اسے مارتے پیٹے تو سب کو یقین آ جانا تھا کہ اس نے اغوا کیا ہے، اور ابھی کوئی مر کے بھی یقین نہ کرے کہ وہ اغوا ہوا تھا۔ سب کو یہی لگے گا کہ اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اور یہ صدام نے کیسے تم دونوں کا ساتھ دیا؟ اگر کسی سے کچھ غلط کروانا ہو تو بلیک میلنگ اس دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ایس پی صاحب۔ کیا مطلب؟ عادل نے اسے چنبے سے دیکھا۔ صوفیہ کو پسند کرتے ہیں موصوف۔ ہم نے دھمکی لگائی کہ نہ ہم نانو کو بتا دیں گے۔ تم جانتے تو ہو نا نانو ان باتوں کو کتنا مایوس سمجھتی ہیں، اور اگر وہ ہمارا ساتھ دیں گی تو کچھ ہی دنوں میں نانو کے ہی ہاتھوں منگنی یا نکاح کروائیں گے۔ اب آگے تم سمجھدار ہو۔ امسال نے آنکھیں گھمائی۔ ویسے میرا خیال غلط نہیں ہے، پورے کے پورے فتنے ہو تم لوگ۔ عادل نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ امسال نے اس کا کالر پکڑ کر اچکایا۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے بھی صبح پولیس اسٹیشن جانا ہے، پہلے ہی 3 چھٹیاں کر چکا ہوں۔ شب بخیر، اور ہاں اگین سوری۔ اس کی پیشانی چومتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ ثانی یہ تائی جان کہاں ہیں؟ امسال نے ثانیہ سے پوچھا۔ اپنے مائکے گئی ہیں۔ اچھا کب؟ وہ تو 2 دن سے گئی ہوئی ہیں، تم نے شاید اب نوٹ کیا۔ بہت بیزی رہنے لگ گئی ہو نا؟ ثانیہ نے طنز کیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ تو اور کیسے بات کروں، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، تمہیں اب کہاں فرصت، سارا دن تو نانو لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہو۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ امسال نے شرارت سے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی، تمہاری مرضی، جس کے ساتھ مرضی رہو۔ ثانیہ کہتی اٹھ گئی۔ میں مذاق کر رہی ہوں، سنو تو۔ امسال اس کو آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ انسونی کرتی لان میں چلی گئی۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ ثانی کیا ہوا؟ امسال اس کے پیچھے آئی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تم جاؤ جہاں سارا دن کرتی ہو، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، پتہ بھی ہے میں کالج سے آنے کے بعد تمہارا ویٹ کرتی ہوں اور تم کہاں دفع ہو جاتی ہو۔ ثانیہ نے منہ بنایا۔ اللہ اللہ، لڑکی کتنی بڑی ڈرامے باز ہو، سارا دن کہاں ہوتی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں اب میرا نہیں بلکہ دریاب بھائی کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخر کوسیاں جی ہیں، آخر کو سیاں جی ہیں تمہارے۔ لو وہ آ گئے دریاب بھائی۔ دریاب بھائی بات سنیں۔ امسال نے دریاب کو آواز دی۔ ہاں امسال، کیا ہوا؟ مجھ کو کچھ نہیں ہوا، یہ آپ کی منکوحہ ویٹ کر رہی تھیں اور غصہ بھی کر رہی ہیں کہ اتنا انتظار کون کرواتا ہے۔ امسال ثانیہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اندر بھاگی تھی۔ ہال سے نکلتے عادل سے جا ٹکرائی۔ ارے ارے، دھیان سے، کیا ہو گیا؟ اپنی بہن سے بچاؤ، مجھ معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تم کہاں سے معصوم ہو؟ تم جیسا ایک اور معصوم پیدا ہو گیا نا تو ہم دنیا والوں کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ ثانیہ نے دانت پیسے۔ بھائی ہٹیں آگے سے، یہ آج میرے ہاتھوں نہیں بچتی۔ ثانیہ نے عادل کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر کیا۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو اتنی باتیں سنا رہی ہے، اس کو منع کرو۔ امسال نے ہونک بنے عادل کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہل کر رہ گیا۔ یہ تم دونوں نے مجھے سمجھ کر کیا رکھا ہے؟ ایک ادھر سے دھکا دیتی ہے تو دوسری ادھر سے جھنجھوڑتی ہے۔ عادل نے دونوں کو گھورا۔ بھائی اب یہی ہوگا، ساری زندگی کے لیے چڑیل اپنے پلے باندھ لی ہے۔ تم خود کیا ہو، کالی پلی ڈائن؟ امسال نے اس کے کالے اور پیلے رنگ کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ اور دریاب بھائی اپنی بیوی کو سنبھالے، خواہ مخواہ میرے شوہر کو تنگ کر رہی ہے۔ امسال نے عادل کے پیچھے سے نکلتے ہوئے دریاب کو گھسیٹتے ہوئے ثانیہ چڑھایا۔ تم اللہ کر کے مر جاؤ۔ ثانیہ نے اس کو پکڑنے میں خود کو ناکام کرتے ہوئے دیکھا تو بددعاؤں پر اتر آئی۔ ہاں، تم نے تو آج آب حیات پی رکھا ہے نا؟ امسال نے اسے بگاڑا۔ اللہ کرے تم موٹی کالی بدی ہو جاؤ، پیپرز میں فیل ہو جاؤ اور تمہیں یونی سے نکال دیں۔ ثانیہ کی بددعا سن کر امسال کی آنکھیں پھٹی تھی۔ تم مجھے فیل ہونے کی بددعا دے رہی ہو؟ جاؤ، آج سے میں بھی تمہیں بددعا دیتی ہوں، اللہ کرے تمہارا شوہر کالا موٹا چھوٹا بھینگا ہو جائے۔ امسال کی بات سن کر دریاب تڑپ اٹھا۔ یار ضلع، میری کیا غلطی ہے؟ میرا حلیہ کیوں بگاڑ رہی ہو؟ ثانیہ پیر پٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ اپنی بیوی کی زبان کے جوہر دیکھیے، آپ نے کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کر بددعائیں دے رہی ہے۔ سنبھالے اسے، ہاتھ سے نکل گئی نا تو سر پکڑ کر روئیں گے۔ امسال کی بات سن کر ثانیہ نے اپنا جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا، جو امسال کے دریاب کو اپنی طرف کھینچ اور آگے کرنے سے اس کے سینے پر لگا۔ امسال اور عادل نے کہا لگایا، واہ بھائی، تم نہ صحیح تمہارا جوتا ہی صحیح، ویسے اب آپ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا سکتے ہیں، یہ سب میری بیوی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ امسال نے ہنستے ہوئے کہا اور جمال حویلی کی طرف بھاگی۔ اللہ رحم کرے عادل تجھ پر، تھوڑی ہی دیر میں مجھے کیا سے کیا بنا گئی۔ عادل بھی ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ سوری، وہ میں نے آپ کو نہیں مارا تھا۔ ثانیہ نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جانتا ہوں، جہاں یہ دونوں فتنے ہوں وہاں خیر نہیں ہوتی، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا جوتا تو لیتی جاؤ۔ دریاب اس کو اندر کی طرف جاتا دیکھ پیچھے سے ہونک لگائی۔ میری بیویوں کی جوتیوں کا صدقہ، مطلب کچھ بھی۔ دریاب نے ہنستے ہوئے سر چھٹکا۔ ضلع بازی آرام سے کھاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟
ساریہ بیگم نے ان کو جلدی جلدی کھاتے دیکھا تو ٹوکا، ماما ہم یونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، بھائی اپنے بیگ اٹھا کر دونوں باہر کی جانب بھاگے۔ شہریار نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ اچھا ہم بھی چلتے ہیں، دریاب اور امان نے اٹھ کر باہر نکلے۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا تم لوگ واپس آ گئے؟ فوزیہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آ کر ہال میں بیٹھ گئی، پھر تو لائن ہی لگ گئی، جو بھی جاتا واپس آ کر بیٹھ جاتا، جو بھی جاتا واپس آ جاتا۔ تم لوگ جا کیوں نہیں رہی؟ مصطفیٰ شاہ نے حیرانی سے کہا۔ آپ کے لاڈلے سبھی گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر کے گئے ہیں سوائے عادل کی جیپ کے۔ عاصم شاہ کی بات سن کر مصطفیٰ شاہ نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ چلو بھائی عادل، اب تمہارا آخری سہارا ہو، اس لیے ہمیں بھی لیتے جانا، امان نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ عادل بھائی ہماری گاڑی کے ٹائر پنکچر ہیں، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں، عائشہ نے حال میں آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، گاڑی کے چاروں ٹائر اکٹھے ہی پنکچر ہیں۔ عائشہ کا پرسوچ انداز دیکھ کر سب مسکرائے۔ وہ اس لیے کہ اس گھر میں آفتوں نے انہیں پنکچر کیا ہے اور خود وہ جا چکی ہیں۔ امان کی بات سن کر وہ ہنسی۔ چلو آؤ، جس نے جانا ہے، عادل نے حال میں نکلتے ہوئے کہا تو سبھی اس کے پورچ میں پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو زریاب، امان، شہریار اور عائشہ، ان سب کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ سیریسلی تم سب جاؤ گے؟ دھیان سے دیکھو، میرے پاس جیپ ہے، بس نہیں، اور تم سب کے سب اکٹھے آ گئے ہو؟ عادل نے ہنستے ہوئے جیپ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بھائی میرا ٹیسٹ ہے، آج میرا جانا ضروری ہے۔ عائشہ نے جلدی سے بیک سیٹ سنبھالی۔ میری بھی میٹنگ ہے، شہریار جیپ کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی مزید 2 لوگ آ سکتے ہیں، آ جاؤ، عادل نے کہا۔ تم پیچھے آ جاؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ دریاب نے اس سے چابی لی، امان اور عادل پیچھے بیٹھ گئے۔ لالا آپ گاڑی ٹھیک کروا کر آ جائیے گا، دریاب نے زریاب سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے تو ان دونوں کو جاتے دیکھا، جو اپنی بائکس کو زگ زیگ انداز چلاتے تو کبھی سڑک پر فل سپیڈ پر چھوڑ دیتے اور پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنا شروع کر دیتے۔ امسال نے بازل کو کراس کرتے ہوئے بائک کو گھما کر گول دائرہ بنایا۔ عادل انہیں روکنا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے جیپ ان کے آگے لے جا کر کھڑی کی۔ شہریار کو جیپ سے نکلتا دیکھ کر امسال نے آنکھیں میچی۔ چابی دو، شہریار نے ہتھیلی پھیلائی تو دونوں نے شرافت سے چابی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اترو، شہریار کہتا ہوا جیپ کی طرف مڑا۔ دریاب، امان، تم لوگ بائک پر آ جاؤ اور ان کو لے کر گاڑی میں آتا ہوں۔ وہ دونوں چابیاں لے کر بائکس کی طرف بڑھے۔ عائشہ آپ آگے آ جائیں، یہ پیچھے آپ کو تنگ کریں گے۔ شہریار کی بات سن کر امسال نے آنکھیں گھمائی۔ اوہ ہو، آئی سی، بھائی ابھی سے اتنی فکر؟ حق ہاں بھائی نہ رہا، آپ بیٹھے ہیں اپنی عائشہ کے پاس، میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں نہیں تو، کہتی ہوئی وہ جیپ میں گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ یہ عادل کی جیپ کیوں چھوڑ دی تھی؟ شہریار کے پوچھنے پر بازل نے امسال کو گھورا۔ اس محترمہ کو ہی شوہر سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ ہاں تو ان سب نے تو اپنے آفیسز میں جانا ہوتا ہے اور عادل نے ڈیوٹی پر، تو اس کا ٹائم پر پہنچنا ضروری تھا۔ اس شاندار سمجھداری کا مظاہرہ پر یہ بندہ ناچیز آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہے، عادل نے جھک کر کہا۔ یہ شہزادی قبول کرتی ہے، امسال نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ بھائی ہماری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے، امسال نے بازل کو اشارہ کیا تو اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ شہریار دونوں کو پیسے دے کر والیٹ جیب میں ڈالنے لگے تو امسال نے اسے ٹوکا۔ بھائی کتنی بری بات ہے، اب بھابھی کو بھی دینا، ان کی بھی تو ختم ہو گئی ہوگی۔ کیوں بھابھی؟ امسال کا یوں سب کے سامنے بھابھی کہنے پر عائشہ سٹپٹا گئی۔ نہیں میرے پاس ہیں، عائشہ منمنائی تھی۔ اوہ کم آن بھائی، دے دیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ چلو عادی اپنی آنکھیں بند کرو، امسال نے عادل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ خدا کا خوف کرو، ضلع ایکسیڈنٹ کروانا ہے کیا؟ عادل نے اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اوہ بھائی اب دے بھی دیں، بھابھی کب سے ویٹ کر رہی ہیں۔ امسال جھنجھلائی تو شہریار نے 5000 کا نوٹ نکال کر عائشہ کی طرف بڑھایا، جسے ہچکچاتے ہوئے عائشہ نے پکڑ لیا۔ پچھلی سیٹوں کی طرف گھوم کر بیٹھی امسال نے سیٹی بجائی۔ بازی ہم تھوڑے نہ تھے، ہمارے تھوڑے نہیں تھے؟ ہاں بالکل، اپنی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، اتنے ہی تھے۔ شہریار نے عائشہ کو انکمفرٹیبل دیکھا تو دونوں کو گھورا۔ اچھا ویسے بھائی باقی کا بعد میں، اس سے پہلے وہ دوبارہ کوئی شوشہ چھوڑتی، عادل نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا تو منہ بسور کر رہ گئی۔ عائشہ کو کالج چھوڑنے کے بعد شہریار کو ڈراپ کیا اور آخر میں ان دونوں کو یونی چھوڑا۔ ہمیں لینے کون آئے گا؟ بازل نے اترتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور آ جائے گا، اگر نہ آیا تو کال کر دینا، میں پک کر لوں گا، عادل نے ڈیش بورڈ پر پڑا امسال کا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ امسال نے موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے غائب پایا۔ بازی میرا موبائل تمہارے پاس ہے؟ نہیں تو یہیں رکھا تھا، پھر کہاں گیا؟ امسال نے پریشانی سے کہا۔ یار ضلع جلدی کرو، پہلا لیکچر سر واسق کا ہے اور تمہیں پتہ ہے نا لیٹ آنے پر کتنا ڈانٹتے ہیں۔
اچھا تم چلو میں ڈھونڈ کر آتی ہوں، امسال کہتی ہوئی سیٹ کے نیچے جھکی۔ کیا کچھ گم ہو گیا ہے؟ عادل نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں موبائل رکھا تھا ڈیش بورڈ پر، نہیں مل رہا۔ اچھا کہیں یہ تو نہیں ہے؟ عادل نے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اوہو تمہارے پاس ہے، حد ہو گئی، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بندہ بتا ہی دیتا ہے۔ امسال نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عادل نے پیچھے کیا۔ آدھی دو نہ لیٹ ہو رہا ہے، تمہیں اس کی خاص ضرورت نہیں ہے تو آج کا دن میرے پاس رہنے دو، شام میں لے لینا۔ کیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ بس چاہیے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے رکھ لو، اوکے بائے کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو عادل نے روکا۔ کیا ہوا؟ مجھے کال کر دینا، میں گھر چھوڑ دوں گا۔ صحیح۔ سر ہلاتے ہوئے وہ گاڑی سے نکل گئی۔ اسے یونی کے گیٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی۔ ہائی بیوٹیفل ڈال، کہاں جا رہی ہو؟ بہرام شاہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر امسال کا موڈ خراب ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آیا تو کام سے تھا مگر راستے میں تم نظر آ گئی، ویسے بھی کافی دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ سچ بتاؤں تو جب سے تمہیں دیکھا ہے نا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ تم نظر آتی ہو۔ بہرام شاہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کو خاموش پا کر بہرام نے کہا، ایک ملازمہ کی بیٹی کی شادی ہے تو ان سے ملنے گئی تھی۔ امسال سڑک پر کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے سنجیدگی سے کہا ہوں، ویسے ان ٹکے ٹکے کے ملازموں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے لوگوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے۔ آپ جائیں یہاں سے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امسال نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھنے دو، بہرام شاہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ نہیں ڈرتے لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اس لیے پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اس وقت اگر ساریہ بیگم امسال کو اتنی تمیز اور دھیمی آواز میں بات کرتا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ بہت جلد میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا۔ کیوں؟ اس کی بات سن کر امسال نے آبرو جھکائے۔ تمہارے رشتے کے لیے؟ لگتا ہے آپ کو شاید پتہ نہیں، اس دن باقی سب کے ساتھ میرا بھی نکاح ہوا تھا عادل سے، اور اگر نہ بھی ہوتا تو بھی میں تم جیسے لو کریکٹر کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا، اور ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ امسال اسے وارن کرتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلی گئی۔ اچھا تو اب نہیں ہوگا امسال بی بی، میں نے پورے خلوص نیت سے رشتہ بھیجنا چاہا تھا، اور اس ایس پی کو تو میں دیکھ لوں گا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ بازل کہاں ہے؟ عادل نے اسے اکیلے آتے دیکھا تو پوچھا۔ اس کو ایک این جی او جانا تھا تو وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی چلا گیا۔ یہ تمہارا موبائل؟ عادل نے اس کی طرف موبائل بڑھایا۔ امسال نے پکڑ کر بیگ میں رکھا۔ میں نے اس میں ٹریسر فٹ کیا ہے۔ کیوں؟ امسال نے حیرانی سے پوچھا۔ جس طرح کی تم لوگوں کی حرکتیں ہیں اس لیے یہ ضروری تھا۔ کیا یار، پہلے یدی اور شہری بھائی نے پتہ نہیں کیا کچھ فٹ کیا ہوا ہے ہمارے موبائلز میں، اور اب تم کوئی پرائیویسی بھی رہنے دو۔ دیکھو ضلع بہرام کے ساتھ جو کچھ ہوا تم لوگوں نے کیا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو سکون سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اچھا صحیح ہے، امسال نے منہ بگاڑا۔ آدھی ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو، اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصروف کہا۔ اسے بتاؤں یا نہیں؟ اگر اس نے کوئی غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو خواہ کی دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ رہی بات بہرام کی، اسے تو میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ کہاں کھو گئی؟ امسال کو سوچ میں دیکھ کر عادل نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں، امسال نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم کچھ کہہ رہی تھی؟ رہنے دو، تم برا مان جاؤ گے۔ بتاؤ تو صحیح۔ مجھے نا اس دن والے کیفے میں برگر کھانا ہے۔ تم کچھ اور بات کرنا چاہتی ہو ہے نا؟ عادل نے اس کی جانچتی نظروں سے دیکھا۔ توبہ ہے بھائی، جس طرح سے تم شک کرتے ہو نا، پکا اپنا پولیس والا ہونے کا ثبوت دیتے ہو۔ کوئی بات نہیں، بس مجھے برگر کھانا ہے، تم لے چلو۔ جیسے تمہاری مرضی، عادل نے کندھے اچکائے۔ سدرا اپی نانو کہاں ہے؟ وہ بڑے کمرے میں عورتوں کے پاس بیٹھی ہیں، سدرا نے قمیض کو ٹانکا لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو آستانے پر بیٹھی ہیں؟ پاگل لڑکی، آستانہ نہیں ہے اور نہ ہی دم درود کرتی ہیں۔ گاؤں کی عورتیں اپنے گھریلو اور معاشی مسائل لے کر آتی ہیں اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق ان کا حل نکالتی ہیں یا پھر ان کی مالی مدد کرتی ہیں۔ اوہ صحیح، اچھا میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ امسال بڑے کمرے کی طرف مڑی۔ آپی اسے روکیں، آپ کو پتہ ہے نا بی جان کو پسند نہیں ہوئی ان کا کسی کام میں مداخلت، صوفیہ نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، جانے دو، آپی سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ صوفی کچھ نہیں ہوگا، اس نے پہلے کون سا کبھی شاہ خاندان کے اصول و روایات کی پاسداری کی ہے جو اب کرے گی؟ نہ کبھی کسی نے پہلے اسے کچھ کہا ہے اور نہ کوئی اب کہے گا۔ تم پریشان مت ہو۔ سدرا کی تسلی پر صوفیہ کو مطمئن نہ کر سکی، وہ اس کے پیچھے چل دی۔ نانو میں آ جاؤں؟ امسال نے دروازے سے جھانکا کر اجازت مانگی۔ ہاں ہاں پتر، آپ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثریا کا جواب سن کر پیچھے کھڑی صوفیہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ یار آپی کو پتہ ہے اس کی اجازت مانگنے پر بی جان نے کیا کہا کہ آ جاؤ، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ صوفیہ کے انداز پر سدرا کی ہنسی چھوٹی۔ کہا تھا نا کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپی ایسے کیسے، ہمیں تو پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتی۔ صوفی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی بات بری نہیں لگتی، یہ دونوں بہن بھائی انہی میں سے ہیں۔
سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسی ہیں آپ سب؟ امسال نے اندر بیٹھی 8-10 خواتین صوفی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات بری نہیں لگتی اور یہ دونوں بہن بھائی انہی میں سے ہیں، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسی ہیں آپ سب؟ امسال نے اندر بیٹھی 8-10 خواتین کو مشترکہ سلام کیا۔ وہاں بیٹھی عورتیں تو اسے دیکھ کر شوق ہی ہو گئیں۔ سرخ کلر کی کرتی ٹراؤزر میں سرخ دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں میں پونی لگائے، ننگے پاؤں لیے دھپ سے سریا شاہ کے پاس تخت پر گری تھی۔ انہوں نے کب شاہ خاندان کی لڑکیوں کو اپنے حلیے سے بے نیاز یوں دندناتا دیکھا تھا۔ یہ میری نواسی ہے امسال، ساریہ کی بیٹی۔ کچھ مہینے پہلے ہی شہر سے آئے ہیں یہ لوگ۔ سریا شاہ کے تعارف کروانے کی دیر تھی کہ اس خواتین اٹھ کھڑی ہوئیں، باری باری اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے آنکھوں سے لگا کر سلام کیا۔ اس اچانک التفات پر امسال بوکھلا کر رہ گئی۔ ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ امسال نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ یار ننو کیا تھا یہ؟ وہ سب واپس جا کر بیٹھے تو امسال نے سریا شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے اپنی نواسی کو یوں ہونک بنے دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ بی بی آپ شاہ خاندان کی بیٹی ہیں، اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اس لیے سب آپ کو اس انداز میں سلام کر رہی ہیں۔ پاس کھڑی ملازمہ نے اس کو یوں حیران دیکھ کر وضاحت کی۔ اچھا۔ امسال نے گہری سانس لی۔ اگر ماما مجھے اتنی عزت ملتا دیکھ لیں تو غش کھا جائیں گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ ہاں سکینہ بول، کیا بول رہی تھی؟ تیرے خاوند نے نشہ کرنا چھوڑا یا نہیں؟ سریا شاہ دوبارہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کہا بی بی وہی روز کا رونا، کمبخت روز نشہ کر کے آ جاتا ہے اور مار پیٹ شروع کرتا ہے، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ تو آنٹی جب اگلی دفعہ مار پیٹ کرنے لگے تو پلٹ کر الٹے ہاتھ کا کھینچ کر لگائیے گا، سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ امسال سریا شاہ کی گود میں کھسکتی ہوئی بولی تو سب کے منہ کھل کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے ایسے مت دیکھے، سچ کہہ رہی ہوں، پر بی بی شوہر کی عزت کرنی چاہیے، بے شک جیسا بھی ہو۔ عزت ان کی جاتی ہے جو عزت کے قابل ہو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ شوہر جوتوں سے مار رہا ہے اور بیوی اس کے پاؤں دھو کر پی رہی ہو۔ امسال نے منہ بنایا۔ اچھا بس کر، تم ماں نہ بن، اور تم لوگ بھی جاؤ اب، پھر آنا، اور فریدہ تم اپنے بیٹے کو منشی کے پاس بھیج دینا، میں کہہ دوں گی اسے کام پر رکھ لے۔ تھوڑی دیر میں کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ پتر یوں نہیں کہتے، گاؤں کی عورتیں ہیں، گھر جا کر باتیں بنائیں گی، اور پھر شاہ خاندان کی لڑکیاں یوں سب کے سامنے پٹر پٹر نہیں کرتی۔ اچھا چھوڑیں نا، یہ بتائیں کہ آپ اس دن کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے ایک دعوت رکھنی ہے جس میں سارا خاندان مدعو ہوگا، تو کب کر رہی ہیں؟ میں اور بازی بہت ایکسائٹیڈ ہیں، کتنا مزہ آئے گا نا، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، امسال نے چہکتے ہوئے کہا۔ جھلی نہ ہو تو بھلا تو نے اور بازل نے کیا کرنا ہے دعوت میں؟ بی جان نے اس کے سر پر چت لگائی۔ اگر جو وہ جان جاتی کہ وہ کیا کریں گے تو دعوت رکھنے کا کبھی مر کر بھی نہ سوچتی۔ آشی آپ کو جوس دے دے یار، امسال نے کاؤچ پر بیٹھے بیٹھے ہونک لگائی۔ لا رہی ہوں۔ عائشہ کی آواز سن کر وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم خود نہیں لے سکتے؟ وہ نوکر لگی ہوئی ہے تمہاری؟ ساریہ بیگم اس کو یوں شاہانہ انداز میں حکم دیتا دیکھ کر سلگ کر رہ گئی۔ اوہ میرے بابا کی ڈیئر وائفی، کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی وہ میری آپو ہے، اور بھابی بھی۔ چل کریں۔ امسال نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں آنکھ دبائی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے یہ لفرانہ انداز سے میرے ساتھ بات مت کیا کرو۔ امسال کو ماں سے جھڑکے کھاتے دیکھ کر بازل نے اسے چڑھایا تو امسال نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جو عائشہ کے اچانک جوس کے گلاس آگے کرنے کی وجہ سے گلاس سے ٹکرایا اور جوس چھلک کر امسال کے کپڑوں پر گرا۔ واٹ دا ہیل، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ امسال نے ناگواری سے عائشہ کو دیکھا تو اس کا انداز دیکھ کر سبھی ششدر رہ گئے۔ ضلع کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ساریہ بیگم کی حیرانی بجا تھی۔ وہ دونوں جتنے بھی شرارتی صحیح مگر بدتمیز نہیں تھے۔ ماما میرا یہی طریقہ ہے بات کرنے کا، اور آپ نے دیکھا نہیں کیسے جوس گرا ہے، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ بات کرتے کرتے اس نے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس کا روتا دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ سوری آپو، میں مذاق کر رہی تھی، پلیز آپ روئیں نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مذاق کر رہی تھی، میں تو بس وہ نندوں والی فیلنگ لے رہی تھی۔ امسال نے عائشہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ ضلع کیا کروں میں تمہارا؟ ساریہ بیگم نے سر پکڑا۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، مذاق کر رہی تھی۔ امسال منمنائی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ ختیجہ بیگم نے اس کی رونی صورت دیکھ کر اسے بلایا۔ خالہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے بس ایویں ہی کہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، جانتی ہوں میری بیٹی بدتمیز نہیں ہے۔ ختیجہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ آپ ہی چائے لائی ہوں آپ کے لیے، اور ساتھ پکوڑے بھی، آپ کو پتہ ہے چائے میں نے بنائی ہے۔ کیسی بنی ہے؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر امسال نے پوچھا۔ اچھی ہے، عائشہ نے مختصراً کہا۔ آپ کا اسٹور کیسا جا رہا ہے؟ اچھا، کوئی نیا آرڈر ملا ہے کیا؟ ہاں، اس کے مختصر ہوں کرنے پر امسال بے دلی سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ میری پرنسس یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ شہریار نے اس کو سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔
بھائی آپ بھی ناراض ہیں مجھ سے، زیادہ بات بھی نہیں کر رہی ہیں، میں نے بس مذاق کیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مذاق کر رہا تھا اور تم فکر مت کرو، میں بات کروں گا اس سے۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، میرا بیٹا افسردہ بیٹھا اچھا نہیں لگ رہا۔ شہریار نے اسے اٹھا کر کمرے میں بھیجا اور خود کچن کی طرف گیا تو اسے چولہے کے پاس کھڑا پایا۔ عائشہ ایک کپ کافی ملے گی؟ جی میں بنا دیتی ہوں، میں لون میں ہوں وہیں لے آئیے گا، کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ بیٹھیں۔ عائشہ کافی رکھ کر جانے لگی تو شہریار نے اسے روکا۔ زیرے بہت پریشان ہے کہ آپ اسے بات نہیں کر رہی ہیں۔ اس نے جو کہا اس کا وہ مطلب نہیں تھا، وہ بس آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، آپ کو لے کر اس نے بہت کچھ سوچا ہوگا اور آپ کو مجھ سے نکاح کرنا پڑ گیا اور اس کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو۔ عائشہ نے آہستگی سے کہا تو شہریار ہولے سے مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نکاح مجھ سے کیوں ہوا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس دن بہرام شاہ نہیں آیا تھا۔ اگر بابا لوگ تھوڑا ویٹ کر لیتے تو آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہی امسال کو مجھے برداشت کرنا پڑتا۔ ویسے بھی وہ 20 منٹ بعد تو آ گیا تھا نا۔ اس کی بات سن کر شہریار ہنسا تھا۔ نہیں، چاہے جتنا بھی ویٹ کر لیتے بہرام نہیں آتا، وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جانتی ہیں کیوں؟ شہریار اس کی طرف جھکا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ کیونکہ وہ امسال اور بازل کے پاس تھا۔ اسے ان دونوں نے صدام کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا تاکہ آپ کا نکاح اس کی بجائے مجھ سے کروا سکے، اور نکاح کے 20 منٹ بعد اسے چھوڑ دیا تو آپ یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ امسال نے بی جان خالہ اور عادل سے کہا تھا کہ وہ بہرام سے رشتہ ختم کر کے آپ کو اس کی بھابھی بنا دیں، لیکن ان کے منع کرنے پر اس نے عین ٹائم پر بہرام کو اٹھوا لیا۔ شہریار کے انکشاف نے اسے ساکت کر دیا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، عائشہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اچانک وہ کچھ یاد آنے پر چونکی۔ او مائی گاڈ، اس نے مجھے کہا تھا کہ رخصت ہو کر کہیں نہیں جانا، اسی گھر میں تو رہنا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ان دنوں ٹینس تھی اس لیے اس کی باتوں کو نہیں سمجھی تھی۔ او گاڈ، میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں۔ عائشہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ شہریار اس کا انداز دیکھ کر ہنسا تھا۔ ویسے آپ ٹینس کیوں تھی؟ شہریار اس کی طرف مزید جھکا تو وہ سٹپٹا گئی۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی، میں جاؤں؟ اس کو یوں بکھلاتا دیکھ شہریار نے مسکراہٹ دبائی۔ امسال اس کی ٹینشن کی وجہ بتا چکی تھی، لیکن وہ اسے بتا کر کہ وہ اپنے لیے اسے پسندگی کے بارے میں جانتا ہے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خود کو انجان ظاہر کیا۔ بس آخری بات، دیکھیں عائشہ، بازل میں میری جان بستی ہے تو امسال میں میری روح، ان کو دیکھ کر میرا دن گزرتا ہے، میری ان کے ساتھ ایک عجیب سی اٹیچمنٹ ہے، میرے لیے وہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے پیار کریں یا ان کا خیال رکھیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں دونوں کو منع کر دوں گا کہ وہ آپ کو اپنا کوئی کام نہ کہا کریں، نہ ہی کوئی مذاق کیا کریں، لیکن مجھ سے رشتہ ہونے کے ناطے آپ ان کی بھابھی ہیں، پیار نہ صحیح تھوڑی عزت کی گنجائش اپنے دل میں ضرور رکھیے گا۔ اور رہی بات آج کی، تو اس نے واقعی ہی مذاق کیا تھا، میں اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے اس وقت نہیں ٹوکا، پھر بھی اسے منع کروں گا کہ آئندہ آپ سے کوئی مذاق یا شرارت نہ کرے، پلیز آپ اس کے لیے اپنے دل میں میل مت رکھیے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ ویسے ہی عزیز ہے جیسے ثانیہ اور ذروہ، یا پھر شاید ان سے بھی بڑھ کر۔ آپ نہیں جانتے اس نے میرا کتنا بڑا خواب پورا کیا ہے، اور میں اس سے ناراض نہیں تھی، بس اپسیٹ تھی کہ شاید وہ ہمارا رشتہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ایسا بیہیو کیا۔ اور جہاں تک رہی ان دونوں سے پیار کی بات، تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان سے ملے اور ان سے پیار نہ کرے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ اچھا، اور ان کے بڑے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہریار نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں، عدید بھائی بھی اچھے انسان ہیں، بس تھوڑے سے غصے کے تیز ہیں، لیکن اچھے ہیں۔ میں نے عدید کا نہیں پوچھا، اپنی بات کی ہے، شہریار نے جل کر کہا۔ تو مجھے کیا پتا، آپ نے بڑے بھائی کا پوچھا تو میں نے بتا دیا، عدید بھائی ان کا بڑا بھائی ہے، عائشہ نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تو پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہریار نے کرسی پر ٹیک لگائی۔ پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی تو مجھے اپنی نند کے پاس جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ فیلنگ لینے کے چکر میں بیچاری ساریہ خالہ سے مار کھا لے۔ عائشہ ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ آپی، جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی امسال نے اسے پکارا، جواباً عائشہ ایک زبردست قسم کی گھوری سے نوازتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ آپی یہ دیکھیں، میں آیا آپ کے لیے چاکلیٹ دودھ لائی ہوں۔ امسال کو بچوں جیسا لالچ دیتے دیکھ عائشہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ رکھ دو، سپاٹ انداز میں کہتی وہ دوبارہ اسکیچ کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ آپی، آپ کتنا اچھا ڈیزائن ہے، آپ مجھے ایسا ہی ڈریس بنا کر دیں۔ آپی سوری، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر امسال نے اس کا لیپ ٹاپ کھینچا۔ سنیں نا، تمہیں شرم تو نہیں آئی؟ عائشہ نے کھردرے لہجے میں کہا۔ آپی وہ میں نے سچی مذاق کیا تھا، اتنا سب کچھ کہہ کے کر رہی ہو، سوری مذاق کیا تھا، عائشہ نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں کیا ہے میں نے، بس آپ سے تھوڑی سی ننند بننے کی کوشش کی ہے۔ جواب میں آپ نے اتنی لمبی پنشمنٹ دے دی ہے، میرے باپ دادا کی توبہ جو دوبارہ ایسی کوئی کوشش کروں۔ امسال کے منہ بنا کر کہنے پر عائشہ کی ہنسی چھوٹی۔ امسال نے اس کو ہنستا دیکھ کر سکھا سانس لیا اور اپنا دودھ کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں، اس کی بات کر رہی ہوں جو تم نے بہرام شاہ کے ساتھ کیا۔
عائشہ کی بات سن کر اسے اچھو لگا تھا۔ آہستہ بولے، مروائیں گے کیا؟ اور آپ کو کس نے بتایا؟ امسال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شہریار نے۔ اوہ گور، تو شہری بھائی کو بھی پتا ہے؟ یہ عدید کا بچہ ایک بار میرے ہاتھ تو لگے۔ امسال نے دانت پیسے۔